अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। मुकम्मल नावल आपकी खिदमत में हाजिर है। तो आ जाइए नावल की तरफ चलते हैं। उसे मेरे घर में दुल्हन बनाकर भेजा गया था, लेकिन मेरी नज़रों में वो मेरे चाचू के खून का चलता फिरता सबूत थी। उसका वजूद मेरे ज़ख्मों पर नमक और मेरा हर सांस उसके लिए जहर था। लोगों ने सोचा ये रिश्ता दुश्मनी ख़त्म कर देगा, लेकिन मैंने कसम खाई थी कि मैं इसे एक ना ख़त्म होने वाली अजियत बनाऊंगा। उसकी सुहाग रात का तोहफा मेरी नफ़रत थी और उसकी बाकी ज़िंदगी मेरे इंतकाम की भेंट चढ़ने वाली थी। वो अमन की निशानी नहीं, मेरे घर में कैद एक मुजरिम थी। इस हवेली की दीवारें उसके लिए कैद खाना बनने वाली थीं और मैं खुद उसका सबसे बेरहम कैदबान। मलिक शाहनवाज खामोशी से घर में दाखिल हुए तो ख़वातीन ने बड़ी बेकरार नज़रों से उनकी तरफ देखा। इनके पीछे मलिक शहबाज और मलिक अरबाज सुर्ख चेहरा लिए दाखिल हुए। क्या हुआ शाह पुत्र? क्या फैसला किया जिरगे ने? बेबे ने बड़ी बेकरारी से पूछा। मलिक शाहनवाज कोई जवाब दिए बगैर बैठ गए। पुत्र, तू जवाब क्यों नहीं दे रहा? बेबे की बेचैनी परेशानी में बदल गई। कुछ नहीं बेबे, जिरगे ने फैसला किया है कि अदील खान की बेटी का निकाह मलिक शहबाज से कर दिया जाए। मलिक शाहनवाज ने इन सब के हवासों पर गोया बॉम्ब फोड़ दिया। मलिक शहबाज का चेहरा कुछ और भी सुर्ख हो गया। मगर क्यों? ऐसा फैसला क्यों किया जिरगे ने? क्या हम अपने दुश्मनों की बेटी को अपने घर लाएंगे? ना पुत्र, ये नहीं हो सकता। बेबे के अंदाज में कतियत थी। मगर बेबे, जिरगे के फैसले से इनहराफ तो नहीं किया जा सकता ना? मलिक साहब बेबसी से बोले। मगर हम अपने दुश्मनों की बेटी को बहू के रूप में भी नहीं देख सकते। फरीदा बेगम ने पहली बार जुबान खोली थी। तो क्या करूं? जिरगे के फैसले से मुकर जाऊं और सारे गांव वालों के सामने अपना सर नीचा कर लूं? आप जानते हैं कि गांव में जिरगे के फैसले से इनहराफ इस गांव की रवायत नहीं है और मलिक शाहनवाज रवायतों की पासदारी करने वाला है, रवायतों को तोड़ने वाला नहीं। अब मलिक शाहनवाज का अंदाज कदरे दुर्शत था। मगर पुत्र, कोई और सबील भी तो हो सकती है ना? बेबे ने कहा। हाँ, हो सकती थी। अदिल खान ने अपने बेटे संगीन खान को मेरे हवाले करके कहा कि मैं इसे अपने हाथों से ख़त्म कर दूं, क्योंकि वो दुश्मनी ख़त्म करना चाहते हैं। अब ऐसे हालात में मैं क्या करता? क्या मार देता संगीन खान को? मैंने वही किया जो मुझे करना चाहिए था। मैंने माफ़ कर दिया उसे। मलिक शाहनवाज सांस लेने के लिए रुके। जब मैंने संगीन खान को माफ़ कर दिया तो अदील खान ने अपनी पगड़ी मेरे कदमों में लाकर रख दी कि मैं उसकी बेटी को अपने बेटे से मंसूब कर दूं, ताकि कुछ अजाला हो सके, और मैं उसकी पगड़ी को उछाल नहीं सकता था। लिहाजा मैंने उसकी बात मान ली। मलिक शाहनवाज ने सारी तफसील बयान की और इस दफ़ा बेबे भी चुप कर गई थी। बाबा, आपने अच्छा नहीं किया। आपको कुछ तो सोचना चाहिए था ना। संगीन खान को अदील खान का फैसला पसंद ना आया था। इसके सिवा कोई चारा भी तो नहीं था इन लोगों के दिलों से कुदरत मिटाने का। अदील खान ने थके थके अंदाज में कहा। मगर बाबा, इन हालात में वो लाजवर्द के साथ कैसा सलूक करेंगे, इसका अंदाज़ा है आपको? संगीन खान को अपनी बहन की फिक्र थी। हाँ बेटा, मैं जानता हूँ कि हमारी बेटी को वहाँ अच्छे हालात का सामना नहीं होगा, मगर मुझे उम्मीद है हमारी बेटी सबके दिल जीत लेगी। अदील खान का लहजा पुरअज़्म था। वो सब तो ठीक है बाबा, मगर लाजवर्द मेरी इकलौती बहन है। मैं अपनी वजह से उसे आग में नहीं धकेल सकता। हालांकि बेगुनाह तो मैं भी हूँ, मगर हालात मेरे खिलाफ जा रहे हैं। संगीन खान को अफसोस था कि उसकी वजह से लाजवर्द की ज़िंदगी तबाह हो रही है। सब कुछ खुदा पर छोड़ दो बेटा, वो जो करेगा बेहतर करेगा। अदील खान रब की रहमत से मायूस नहीं थे। मलिक शाहनवाज और अदील खान के ख़ानदान के दरमियान दुश्मनी का सिलसिला बहुत पुराना चला आ रहा था। कई नस्लों ने दुश्मनी के सिलसिले को परवान चढ़ाया था। अदील खान फितरतन सुलझा हुआ और अमन पसंद शख्स था, जबकि दूसरी तरफ मलिक शाहनवाज भी फितरतन अपने आबाओ अजदाद से मुख्तलिफ थे। लिहाजा ताहाल दोनों में कोई नाखुशगवार वाक़या पेश नहीं आया था। हालात तो उस वक्त कशीदा हुए जब मलिक शाहनवाज का भाई मलिक बेदार अपने दोस्तों के साथ शिकार खेल रहा था। दफ्तन एक गोली सनसनाती हुई आई और मलिक बेदार के दिल में सुराख कर गई। ऐन उसी संत से जिस संत से मलिक बेदार पर गोली चलाई गई थी। संगीन खान, अदील खान का बेटा, रिवॉल्वर हाथ में लिए उजलत भरे अंदाज में निकला, जिसकी वजह से सबको यही यकीन हो गया कि ये कार्रवाई इसी की है। मलिक बेदार की लाश जब घर पहुंची तो घर भर में कोहराम मच गया। बेबे पछाड़ें खा रही थीं। मलिक शाहनवाज के कंधे झुक गए थे। शहबाज, अरबाज और अरीबा खान का गम के मारे बुरा हाल था। इन्हें यकीन नहीं आ रहा था कि इनका जिंदगी से भरपूर चाचू यूं खामोशी की रिदा ओढ़ लेगा। घर की फजा मातमी थी। मलिक बेदार के दोस्तों ने पूरा वाकया मनो अन मलिक शाहनवाज को बता दिया। अभी वो कोई एक्शन नहीं लेना चाहते थे
کیونکہ 3 دن تک سوگ منایا جا رہا تھا۔ عدیل خان ان کے غم میں شریک ہونے آئے، مگر سب کا انداز بہت سرد اور روکھا تھا۔ گھر آئے مہمان کی لاج رکھی گئی، ورنہ شہباز کا دل چاہ رہا تھا انہیں شوٹ کر دے۔ ملک شہباز اور ارباز کسی صورت ٹھنڈے نہیں ہو رہے تھے۔ اپنے چاچو کو یاد کر کے ان کا خون ابل پڑتا تھا، مگر ملک شاہ نواز انہیں صبر کی تلقین کر رہے تھے۔ ملک شاہ نواز کے تایازاد بھائی ملک بہادر خان بھی چاہتے تھے کہ سنگین خان اور عدیل خان کا نام و نشان مٹا دیا جائے، مگر ملک شاہ نواز جانتے تھے کہ یہ وقت جوش سے نہیں ہوش سے کام لینے کا ہے۔ جرگے کے اراکین دونوں طرف سے ثالث کا کردار ادا کر رہے تھے۔ ان کی کوشش تھی کہ معاملہ افہام و تفہیم سے حل ہو جائے۔ سنگین خان کا دعویٰ تھا کہ اس نے ملک بیدار پر گولی نہیں چلائی، مگر حالات و واقعات اس کے خلاف جا رہے تھے۔ کوئی بھی اس کی بات پر یقین کرنے کو تیار نہیں تھا۔ ملک بیدار کے 40ویں کے بعد جرگے نے ملک شاہ نواز کو ان کے بیٹوں سمیت بلایا تھا اور دوسری طرف عدیل خان اور سنگین کو بھی بلاوا بھیجا تھا۔ دونوں پارٹیاں وقت مقرر پر جرگے کے لیے مخصوص جگہ پر پہنچ گئی تھیں۔ ملک بہادر خان بھی اپنے بیٹوں ملک وہاب اور ملک جبار کے ساتھ وہاں موجود تھے۔ ملکوں کے بیٹے سنگین خان کو خونخوار نگاہوں سے دیکھ رہے تھے۔ جرگے نے دونوں طرف کا موقف سنا اور قبل اس کے کہ جرگہ اپنا فیصلہ سناتا، عدیل خان اٹھے اور انہوں نے سنگین خان کو ملک شاہ نواز کے روبرو لا کھڑا کر دیا اور ساتھ ہی اپنا ریوالور ان کے قدموں میں رکھ دیا کہ وہ ابھی اور اسی وقت اپنے بھائی کے خون کا بدلہ لیں اور اس کے بعد دشمنی کا یہ طویل سلسلہ ختم کر دیں۔ ملک شاہ نواز ان کی جرت پر دنگ رہ گئے، پھر انہوں نے بڑے پن کا ثبوت دیتے ہوئے انہیں معاف کر دیا۔ ملک بہادر پہلو بدل کر رہ گیا، مگر جرگے کے سامنے کچھ کرنے سے قاصر تھا۔ تبھی عدیل خان نے اپنی پگڑی ملک شاہ نواز کے قدموں میں لا کر رکھ دی کہ وہ دشمنی کی اس پرانی روایت کو ختم کر دیں اور ان کی خاندان کے ساتھ رشتہ جوڑ کر دونوں خاندانوں کو باہم کر دیں۔ ملک شاہ نواز نے ان کی پگڑی اٹھا کر ان کے سر پر رکھ دی۔ عدیل خان آگے بڑھ کر ان کے گلے لگ گئے اور یوں دشمنی کی ایک طویل روایت دم توڑ گئی۔ جرگے کے اراکین کو ان کا یہ فیصلہ بہت پسند آیا، تاہم چند شدت پسند عناصر کو دونوں کا یہ ملاپ پسند نہ آیا تھا۔ شہباز اپنے کمرے میں آیا تو شدید غصے میں تھا، مارے اشتعال کے اس نے پورا کمرہ الٹ کر رکھ دیا تھا۔ قیمتی ڈیکوریشن پیسز زمین پر دے مارے، بیڈ شیٹ اور دیگر سامان نیچے پھینک دیا۔ چند لمحوں کے بعد کمرہ میدان جنگ کا نقشہ پیش کر رہا تھا۔ ارباز کمرے میں آیا تو کمرے کی حالت دیکھ کر حیران رہ گیا۔ واٹ از دس بھائی؟ وہ ازحد حیران تھا۔ نتھنگ، جسٹ فرسٹریشن۔ شہباز اب سر پکڑے بیٹھا تھا۔ مگر بھائی، فرسٹریشن نکالنے کا یہ کون سا طریقہ ہے؟ اور ویسے بھی آنے والی آپ پر تو حاوی نہیں ہوگی بلکہ آپ اس پر حاوی ہوں گے، پھر فکر کس بات کی؟ ارباز کی بات اس کے دل کو لگی تھی۔ کہتے تو تم ٹھیک ہو، مگر میرا دل نہیں مان رہا۔ جس شخص سے میں شدید ترین نفرت کرتا ہوں اس کی بہن کو اپنی زندگی میں شامل کر لوں۔ او مائی گاڈ، آئی ول گو میڈ۔ شہباز نے اپنے بال نوچ لیے تھے۔ ریلیکس بھائی۔ ارباز نے اس کے گرد بازو لپیٹے اور شہباز نے تھک کر اپنا سر اس کے کندھے پر رکھ دیا تھا۔ السلام علیکم چاچی صاحبہ۔ ملک بہادر نے بیبے کو سلام کیا تھا۔ وعلیکم السلام، آؤ پتر، کیسے ہو؟ بیبے نے بڑی محبت سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا تھا۔ اللہ کا شکر ہے، آپ کیسی ہیں چاچی اماں؟ ملک بہادر ان کے ساتھ بیٹھ گئے تھے۔ بس پتر کیا بتاؤں، بیدار کی موت نے کمر توڑ دی ہے، بیبے آہ بھر کر بولی تھیں۔ جی چاچی اماں، بیدار نے واقعی ہمارے بازو کمزور کر دیے ہیں اور رہی صحیح کسر بھائی صاحب نے پوری کر دی ہے۔ بھلا دشمن کو بھی معاف کیا جاتا ہے؟ ملک بہادر نفرت سے بولے تھے۔ ہاں پتر، تو ٹھیک کہہ رہا ہے، پر وہ بھی مجبور ہو گیا تھا۔ بیبے نے بیٹے کی سائیڈ لی تھی۔ وہ مجبور ہو گیا تھا، مگر آپ تو مجبور نہیں ہیں نا چاچی اماں؟ ملک بہادر کا لہجہ پر اسرار ہو گیا۔ کیا مطلب پتر؟ بیبے سمجھ نہ سکیں تھیں۔ آپ بہت بھولی ہیں، دشمن کی بیٹی کو بہو بنا رہی ہیں، اس کی زندگی ایسی کر دینا کہ پل پل اس کا باپ اور بھائی تڑپیں اور یوں ہمارے دلوں کو کچھ سکون ملے۔ اس کا لہجہ شاطرانہ تھا۔ تو ٹھیک کہہ رہا ہے پتر، آنے دے، اس کی زندگی ایسی اجیرن کروں گی کہ عدیل خان اسے دیکھ دیکھ کر تڑپے گا۔ بیبے اس کی شاطرانہ باتوں میں آ گئی۔ ملک بہادر کے ہونٹوں پر زہر خند مسکراہٹ پھیل گئی تھی۔ ہیلو، کیا ہو رہا ہے؟ وہاب نے دستک دے کر اندر جھانکا تو آؤ یار، ایسے ہی ریسٹ کر رہا تھا۔ شہباز نے فوراً آگے بڑھ کر وہاب سے ہاتھ ملایا۔ یار چند دن بعد تیری شادی ہے اور تو یوں منہ سر لپیٹ کر پڑا ہوا ہے۔ وہاب نے اس کے زخموں پر نمک چھڑکا تھا۔ پلیز وہاب، میں اس ٹاپک پر بات نہیں کرنا چاہتا۔ شہباز نے فوراً اسے ٹوک دیا۔ تو چاہے اس موضوع پر بات کرے یا نہ کرے، شادی تو تجھے کرنی پڑے گی۔ اس کا انداز سنجیدہ تھا۔ ہاں، مجھے اس سے انکار نہیں، حالانکہ تم مرد ہو، ایسے کسی بھی فیصلے سے انکار کر سکتے ہو۔ انکار کر سکتا ہوں، جیسے مجھ سے تو پوچھا گیا تھا نا۔ اس کا لہجہ تنزیہ ہو گیا۔ چھوڑو یار، مرد ہو کر بزدلوں والی بات کر رہے ہو۔
वहाब ने उसे भड़काना चाहा था। बात बुज़दिली की नहीं है, बात है बाबा की इज्जत की, वरना मैं इन्हें किसी के सामने शर्मिंदा नहीं कर सकता। उसके लहजे में बाप के लिए एहतराम बोल रहा था और यहीं पर आकर बहादुर खान और उसके बेटे मात खा जाते थे। अब भी वहाब खान बेचुताब खाकर रह गया। दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई। लाजोर चौंक गई। इतने में बाबा जानी कमरे में दाखिल हुए। लाजोर अपनी जगह से उठ खड़ी हुई थी। बाबा जानी, आपने मुझे बुलवा लिया होता, लाजोर ने दुपट्टा सर पर जमाते हुए कहा। मैंने सोचा आपसे मिल लूं। उन्होंने प्यार से उसे साथ लगाया और बेड पर बैठ गए। लाजोर भी उनके पास बैठ गई थी। आदिल खान कुछ देर खामोश रहे और फिर बात का आगाज़ किया। लाजो बेटा, शायद संगीन खान की तरह आप भी हमारे इस फैसले से नाखुश होंगी, मगर बेटा, दुश्मनी की दीवार गिराने के लिए किसी एक तरफ से तो पहल करनी ही थी ना। दुश्मनी का ये सिलसिला दोनों ख़ानदानों के बीच बरसों से चला आ रहा है और अब मैं चाहता हूँ ये सिलसिला ख़त्म हो जाए। मैं अपनी आइंदा नस्लों को मोहब्बत का, अमन का और दोस्ती का तोहफ़ा देना चाहता हूँ। आदिल खान ऐसा ऐसा बोल रहे थे और लाजोर्द चुपचाप उनकी बातें सुन रही थी। मैं जानता हूँ बेटा कि आपको वहाँ खुले दिल से कबूल नहीं किया जाएगा। कदम कदम पर आपको नफ़रत का सामना करना पड़ सकता है, मगर बेटा, अगर हम अपने अज़्म हौसले को बुलंद रखें तो रास्ते की हर दीवार को गिराया जा सकता है। मैं ठीक कह रहा हूँ ना बेटा? आदिल खान ने उससे आखिर में तायीद चाही थी। जी बाबा जानी, लाजोर ने धीरे से इनकी तायीद की। बस बेटा, मैं यही कहने आया था कि आपको जिस किस्म के हालात का सामना हो, आप बहुत सब्र व हिम्मत से इनका मुकाबला करेंगी और अपने हुस्न सलूक से सबका दिल जीतने की कोशिश करेंगी। आदिल खान ने उम्मीद भरी नज़रों से उसको देखा था। जी बाबा जानी, मैं आपको मायूस नहीं करूँगी। लाजोर ने उनका मान नहीं तोड़ा था। थैंक यू बेटा, मुझे आपसे यही उम्मीद थी। आदिल खान ने खुश होकर उसे दुआएं दी। लाजोर चुप रही। उसका दिल तो खुद वसवसों की आम जगह बना हुआ था। बाबा, आप तो कह रहे थे कि दोनों ख़ानदान एक दूसरे के खून के प्यासे हो जाएंगे, मगर वो तो आपस में रिश्तेदारियां जोड़ने लग गए। मलिक जब्बार का बस नहीं चल रहा था कि वो दोनों ख़ानदानों को आग के दहाने पर खड़ा कर दे। ओए पुत्र, ज़रा ठंडा करके खा। आदिल खान अपनी बेटी की शादी शहबाज से कर तो रहा है, मगर तू देखना उसकी बेटी का वहाँ क्या हशर होता है। इन सब के दिलों में अभी से उसके लिए नफ़रत डाल आया हूँ। सुख चैन को तो अब भी दोनों ख़ानदान तरसेंगे। मलिक बहादुर के होंठों पर पुरइसरार मुस्कुराहट थी और आंखों में शातनाना चमक। उसका मतलब है कि आपने इनको मज़ीद भड़का दिया है। मलिक जब्बार मकरूह हंसी हंस रहा था। आहो पुत्र, मामला इतना भी सीधा नहीं जितना तू समझ रहा है। संगीन खान जवान खून है, बहन की ज़िंदगी उजेरन होती देखेगा तो खून जोश ज़रूर मारेगा और जोश में इंसान ख़तरनाक गलतियाँ करता है। मलिक बहादुर नफ़रत भरे लहजे में बोले और मलिक जब्बार मुस्कुरा दिए। मलिक शाहनवाज घर में दाखिल हुए तो घर में मुकम्मल खामोशी का राज था। वो अंदर बड़े हॉल नुमा कमरे में दाखिल हुए तो तीनों ख़वातीन वहाँ बैठी थीं और तीनों ही अपनी अपनी सोचों में डूबी हुई थीं। क्या बात है, आप लोग इतने खामोश क्यों हैं? मलिक शाहनवाज ने इन तीनों को मुखातिब किया तो तीनों ही चौंक कर इनकी तरफ देखने लगीं। क्या कहें पुत्र, कहने को कुछ है ही नहीं। बेबे ने एक सर्द आह भरी थी। ऐसी कौन सी आफत टूट पड़ी है जो आप लोगों ने यूँ मातमी फ़ज़ा पैदा की हुई है? कुछ भी हो, ये खुशी का मौका है और इस मौका पर यूं उदास होना मुझे पसंद नहीं। मलिक साहब ने इन सबको इस रवैये पर टोक दिया था। खुशी का ताल्लुक दिल से होता है मलिक साहब, और आपने कौन सा हमारे दिलों का ख्याल रखा। फरीदा बेगम क्लस कर बोली थी। आप सब लोग तो यूं रिएक्ट कर रहे हैं गोया सारा कसूर मेरा हो। इन सब हालात व वाक़ियात का मैं ही जिम्मेदार हूँ। मलिक शाहनवाज गुस्से में आ गए थे। ना पुत्र, हम ये नहीं कहते, जो कुछ तूने किया अच्छा किया, मगर पुत्र हम भी क्या करें, अभी ज़ख़म ताज़ा है ना। जब ज़ख़म मुंदमिल हो जाएंगे तो हम भी ठीक हो जाएंगे। बेबे ने इनके गुस्से को ठंडा करना चाहा था। बहरहाल कुछ भी हो, आप लोग शादी की तैयारियां करें। मैं किसी किस्म की कोताही बर्दाश्त नहीं करूँगा। मलिक शाहनवाज हुक्म देते हुए चले गए और वो एक दूसरे को देख कर रह गईं। बाबा हमारे एहसासात को समझ ही नहीं पा रहे, मगर ख़ुद को खुश होने पर हम मजबूर भी तो नहीं कर सकते ना। अरीबा से ये सब बर्दाश्त नहीं हो रहा था। ना पुत्र, तू चुप रह, अब और कुछ मत कह, वरना तेरे बाबा को गुस्सा आ जाएगा। बेबे ने अरीबा को समझाया। वो मुंह फुलाए उठकर अपने कमरे की जानिब चली गई। फरीदा बेगम और बेबे आह भर कर रह गईं। भला कब सोचा था कि वो अपने बेटे की शादी यूं करेंगे कि दिल में खुशी की हल्की सी रमक भी मौजूद ना होगी। लाजोर बेड क्राउन से टेक लगाए सोचों में गुम थी। हाथ में पकड़ी किताब यूं ही खुली पड़ी थी। दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई तो वह चौंक कर दरवाजे की तरफ देखने लगी। संगीन खान को
سر جھکائے اندر داخل ہوتے دیکھا تو کھڑی ہو گئی تھی۔ سنگین خان ایسا ایسا چلتا ہوا آیا اور اس کے پاس آ کر بیٹھ گیا تھا۔ سنگین خان کی آنکھیں لال انگارہ ہو رہی تھیں، یقیناً وہ روتا رہا تھا۔ سنگین خان کچھ دیر چپ چاپ بیٹھا رہا اور پھر اچانک اپنے دونوں ہاتھ لاجورد کے سامنے جوڑ دیے۔ لاجورد نے تڑپ کر اس کے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیے اور لبوں سے لگا لیے تھے۔ آئی ایم سوری لاجو، یہ سب میری وجہ سے ہوا ہے، مگر خدا گواہ ہے میں نے یہ سب نہیں کیا، مگر میں کیا کروں، سب ثبوت میرے خلاف جا رہے ہیں۔ مجھے افسوس ہے کہ تم میری وجہ سے اس صورتحال سے دوچار ہوں۔ سنگین خان کی آواز میں دکھ بول رہے تھے۔ نہیں لالا، آپ ایسا مت سوچیں، یہ سب تقدیر کے کھیل ہیں، اور تقدیر کے کھیل میں انسان ایسا کھلاڑی ہوتا ہے جس کی اپنی کوئی ٹرکس نہیں ہوتے، وہ تو بس تقدیر کے ہاتھوں میں ہوتا ہے۔ لاجورد نے ان کے کندھے پہ سر رکھ کر دھیرے سے کہا تھا۔ سنگین خان نے اسے اپنے ساتھ لگا لیا اور بے اختیار امڈ آنے والے آنسوؤں پر قابو نہ رکھ پائے تھے۔ پلیز لالا، میں نے کہا نا مجھے آپ سے کوئی شکایت نہیں، آپ کے آنسو مجھے تکلیف دے رہے ہیں۔ لاجورد نے ان کے آنسو اپنے پوروں پر سمیٹ لیے تھے۔ وہ ایک اداس سی شام تھی جب لاجورد دلہن بن کر ملک ہاؤس چلی آئی تھی، ایک ایسی دلہن جو انچاہی تھی، جس کے چونچلے کسی نے نہیں کیے، جس کا شاندار استقبال نہیں ہوا، جس کو ساس نندوں کی چاہت کے سائے تلے نہیں لایا گیا، جس پر صدقہ خیرات نہیں وارا گیا، جس کے حسن کی نظر نہیں اتاری گئی، ایسی ہی دلہن تھی وہ۔ اس سرد قسم کے استقبال نے لاجورد کے وسوسوں بھرے دل کو مزید سہما دیا تھا۔ اسے آئندہ آنے والے حالات کی سنگینی کا احساس ابھی سے ہو رہا تھا۔ اسے لائے کافی دیر گزر چکی تھی، مگر ابھی تک کسی نے اس سے پانی تک نہ پوچھا تھا۔ کسی کو اس کے آرام کا خیال نہیں آیا تھا۔ نہ جانے کتنی دیر گزر چکی تھی۔ بیٹھے بیٹھے اس کی کمر تختہ ہو گئی تھی، پیاس سے حلق میں کانٹے پڑ گئے تھے، مگر وہ کہتی تو کس سے؟ بھلا کون تھا جو اس کے چاؤ اٹھانے والا پاس تھا؟ ایک ناپسندیدہ ہستی کا وجود اہمیت کیا رکھتا ہے؟ بیٹھے بیٹھے شاید وہ بے ہوش ہونے کو تھی کہ کسی مہمان خاتون کو اس پر ترس آیا اور اس کی ساس کی توجہ اس کی طرف دلائی کہ اسے اپنے کمرے میں بھیج دیا جائے، اور اس کی ساس نے بھی مہمانوں کے خیال سے مزید کوئی بات کیے بنا اسے ملک شہباز کے کمرے میں بھجوا دیا تھا۔ اس نے کمرے میں تنہا ہوتے ہی چاروں طرف نگاہ دوڑائی، مگر نگاہ اس مردہ سی واپس لوٹ آئی۔ کمرے میں کسی قسم کی کوئی سجاوٹ نہیں کی گئی تھی۔ وہ بیڈ کے ایک طرف سمٹ کر بیٹھی تھی اور پھر پتہ نہیں کب سوچتے سوچتے اس کی آنکھ لگ گئی۔ رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا کہ دروازہ زوردار آواز سے کھلا اور وہ سوتے ہوئے اچھل پڑی۔ جلدی سے دوپٹہ درست کیا۔ ملک شہباز کچھ دیر تضحیک آمیز نظروں سے اس کی طرف دیکھتا رہا اور بھی چند قدم آگے بڑھ کر اس کے نزدیک آ کھڑا ہوا۔ لاجورد کا دل دھک دھک کرنے لگا تھا۔ آج کی رات کے حوالے سے تم نے یقیناً بہت سے سپنے سجائے ہوں گے۔ میرے دل میں بھی بہت سے ارمان تھے، مگر تمہارے بھائی نے سب مٹی میں ملا دیے۔ اپنی عزیز جاں چاچو کے قاتل کی بہن کو اپنی سیج پر بٹھاؤں اور زندگی سے لطف کشید کروں، اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا میں۔ وہ انتہائی نفرت بھرے انداز میں قطرہ قطرہ زہر اس کی سماعتوں میں اڈیلنے لگا تھا۔ پہلے تمہارے بھائی نے میرے چاچو کا قتل کیا اور ستم بالائے ستم تم نے آ کر میرے ارمانوں کا قتل کیا۔ قاتل تو تم دونوں ہی ہو، پر میری بے بسی دیکھو کہ نہ تمہارے بھائی کی گردن مروڑ سکا اور نہ ہی آج تمہیں شوٹ کر سکتا ہوں۔ ملک شہباز کے ایک ایک لفظ سے نفرت کی چنگاریاں نکل رہی تھیں اور لاجورد کے پورے جسم کو بھسم کر رہی تھیں۔ آج تمہاری سہاگ رات ہے اور تمام لڑکیاں آج کی رات کے حوالے سے بڑے رنگین سپنے بنتی ہیں اور منہ دکھائی کی آرزو بھی ہوتی ہے، اور میں بھی تمہیں منہ دکھائی کا تحفہ ضرور دوں گا۔ یقیناً آج تک تمہاری طرح کی منہ دکھائی کسی کو نہ ملی ہوگی۔ ملک شہباز کا لہجہ زہر خند تھا اور پھر آگے بڑھ کر اس کی تھوڑی کو پکڑ کر سختی سے اوپر اٹھایا اور اس کی آنکھوں میں نفرت سے دیکھتے ہوئے کہا، آئی ہیٹ یو۔ یہ تمہارا تحفہ ہے آج کی رات کا، کیونکہ تمہارا چہرہ دیکھ کر یہی الفاظ اور جذبات میرے دل سے نکلے ہیں۔ ان نفرت بھرے الفاظ نے لاجورد کو پتھر کا کر دیا تھا۔ کیا اتنی شدید نفرت وہ سہ پائے گی؟ لاجورد کا دل نا امید ہونے لگا، مگر یکایک بابا کا پر امید چہرہ اس کی نگاہوں میں گھوم گیا اور اس نے دل کو ڈھارس دی کہ رات کتنی ہی سیاہ اور لمبی کیوں نہ ہو، اس کے سحر ضرور طلوع ہوتی ہے۔ اب براہ مہربانی اس بیڈ سے تشریف لے جائیے، مجھے آرام کرنا ہے، اسے بیڈ سے تقریباً دھکا دیتے ہوئے کہا اور خود واش روم کی طرف بڑھ گیا تھا۔ وہ اپنے ٹوٹے بکھرے وجود کو سنبھالتی ہوئی اٹھی اور کمرے میں مناسب سی جگہ تلاش کرنے لگی۔ آخر ایک کونے میں اسے مناسب جگہ لگی تو وہاں اپنے لیے جگہ بنائی اور تکیہ رکھ کر وہیں لیٹ گئی تھی۔ شہباز نے کپڑے چینج کیے اور بنا اس کی طرف دیکھے بیڈ کی طرف بڑھا اور لمبی تان کر سو گیا۔ لاجورد کی آنکھ صبح سویرے کھل گئی تھی، فجر کی اذانیں ہو رہی تھیں۔ وہ اٹھ کر بیٹھ گئی اور خاموشی سے اذان سننے لگی۔ جب اذانیں ختم ہوئیں تو اس نے اٹھ کر وضو کیا اور نماز پڑھنے لگی۔
نماز پڑھنے کے بعد کافی دیر جائے نماز پر بیٹھ کر ذکر کرتی رہی، پھر دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور بے اختیار آنسوں سے دعا کرتی رہی۔ نماز سے فراغت کے بعد وہ اٹھی اور بوجھل قدموں سے چلتی ہوئی کمرے سے باہر نکل آئی اور ملازمہ سے بیبے کے کمرے کا پوچھ کر ان کے کمرے کی طرف آ گئی۔ دروازے کے پاس رک کر اس نے اپنی ہمت جمع کی اور دھیرے سے دروازے پر دستک دی۔ تھوڑی دیر بعد دروازہ آہستہ سے کھول کر اندر داخل ہو گئی۔ آہٹ پر بیبے نے سر اٹھا کر اسے دیکھا تھا۔ صبح بخیر بیبے، اس نے جھکے سر کے ساتھ دھیرے سے کہا۔ بیبے کی پیشانی پر لاتعداد بل پڑ گئے تھے۔ اے لڑکی، تم منہ اٹھائی میرے کمرے میں یوں منہ اندھیرے کیوں چلی آئی ہو؟ اب پورا دن نحوست بھرا ہی گزرے گا۔ بیبے کے لہجے میں بھی اس کے لیے بے انتہا نفرت تھی۔ لاجوڑ سر جھکا کر ہونٹ کاٹتی رہی۔ اب کھڑی کھڑی میرا منہ کیا دیکھ رہی ہو؟ چلی جاؤ یہاں سے، بیبے نے کہنے کے ساتھ ہی منہ پھیر لیا۔ لاجوڑ کے لیے وہاں کھڑے ہونے کا کوئی جواز باقی نہ رہا۔ وہ خاموشی سے پلٹ گئی تھی۔ شہباز نے ولیمے کے لیے سختی سے منع کر دیا تھا، لہٰذا سبھی معمول کے کاموں میں مصروف تھے۔ ملک ہاؤس کی روایت تھی کہ صبح کا ناشتہ اور رات کا کھانا سب مل کر کھاتے تھے، اور وہ بھی وقت کی پابندی کے ساتھ۔ ملک شاہ نواز وقت کے بہت پابند تھے۔ گھر کے سب افراد 7:30 بجے ناشتے کے لیے ڈائننگ روم میں لازم پہنچتے تھے۔ اس وقت بھی سبھی برق رفتاری سے ڈائننگ ہال میں پہنچے اور اپنی اپنی نشستیں سنبھالیں۔ ملک شاہ نواز اور بیبے پہلے سے ہی موجود تھے۔ سب نے انہیں سلام کیا۔ سب کے پہنچنے پر ملازم ناشتہ لے آیا۔ ملک شاہ نواز نے میز پر طاہرانہ نگاہ ڈالی تھی۔ لاجوڑ نہیں آئی۔ اس کی غیر موجودگی کو صرف انہوں نے محسوس کیا۔ سبھی چونک کر انہیں دیکھنے لگے۔ وہ اپنے کمرے میں ناشتہ کر لے گی، بیگم شاہ نواز نے ناگواری سے جواب دیا، مگر یہاں ہم سب کے ساتھ کیوں نہیں کرے گی، جبکہ اب وہ بھی اس گھر کا ایک فرد ہے۔ بس پتر، اب اور کچھ نہ کہنا۔ اگر تو چاہتا ہے کہ میں سب کے ساتھ ناشتہ کروں تو اسے یہاں نہ بلا، بیبے نے انتہائی بیزارہ انداز میں کہا، اور ملک شاہ نواز چپ کر گئے تھے۔ باقی سب خاموشی سے ناشتہ کرتے رہے۔ ناشتے کے بعد شہباز اٹھ کر کمرے میں چلا آیا۔ دیکھا تو وہ صوفے پر ایک سمت بیٹھی ہوئی تھی۔ محترمہ، آپ یہاں مہمان ہیں، آج سے کچن کی ساری ذمہ داری تم پر ہوگی۔ آج سے سب کا ناشتہ اور کھانا تم خود بنایا کرو گی، اور ناشتے یا کھانے میں تاخیر یہاں کے اصولوں کے خلاف ہے۔ ملک شہباز ایک ایک لفظ چبا چبا کر بولے۔ لاجوڑ سر جھکائے سنتی رہی تھی۔ سن لیا ہے یا یوں ہی سر پر سے گزر گیا ہے؟ شہباز کو اس گمسم سی لڑکی سے چڑ ہو رہی تھی۔ جی جی، سن لیا ہے۔ وہ بری طرح بوکھلائی تھی۔ اور یاد رکھو، میں اپنی بات بار بار دہرانے کا عادی نہیں ہوں۔ اٹھو اور میرے کپڑے پریس کرو۔ ایک اور حکم صادر ہوا۔ وہ سر جھکائے کھڑی ہو گئی تھی۔ بیگم شاہ نواز لاؤنج میں بیٹھی اخبار پڑھ رہی تھیں۔ اریبہ خان پاس بیٹھی نوٹس بنا رہی تھی، اور بیبے ہاتھ میں تسبیح پکڑے منہ ہی منہ میں ورد کر رہی تھیں۔ لاجوڑ آہستہ آہستہ قدموں سے چلتی ہوئی آئی۔ السلام علیکم، اس نے دھیمی آواز میں سلام کیا۔ سب نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ جواب دینے کی زحمت البتہ کسی نے نہیں کی تھی۔ اماں جان، دوپہر کے کھانے میں کیا بناؤں؟ اس نے ان سے مخاطب ہو کر پوچھا۔ جب حیثیت ملازمہ کی دی گئی ہے تو طور طریقے بھی ملازموں والے ہونے چاہیے۔ کیا مطلب؟ بیگم شاہ نواز نے الجھن آمیز انداز میں اسے گھورا تھا۔ وہ جی، انہوں نے کہا تھا کہ آج سے کھانا میں بنایا کروں گی۔ اس نے گھبرا کر وضاحت دی۔ ٹھیک ہے، ایسا کرو، بیبے کے لیے بغیر نمک مرچ کا پرہیزی کھانا تیار کرو، اور باقی سب کے لیے سبزی بنا لو اور ساتھ میں چکن بنا لو۔ بیگم شاہ نواز نے مینیو بتایا اور واپس مڑ گئی تھی۔ بیبے، اپنا شہباز پتر تو بڑا سیانہ ہے۔ میں تو خوفزدہ تھی کہ لڑکی کا معصوم حسن اسے قابو میں نہ کر لے، مگر مان گئے۔ آخر بیٹا کس کا ہے؟ بیگم شاہ نواز کے لہجے میں بیٹے کے لیے فخر بول رہا تھا۔ بیبے بھی شہباز کے اس اقدام سے بہت خوش تھیں۔ بیگم شاہ نواز نے خانسامہ کو سودا سلف لانے کے کام پر لگا دیا، اور کچن مکمل طور پر لاجوڑ کے ذمے آ گیا۔ وہ پیشانی پر بل ڈالے بغیر تینوں وقت کا کھانا اکیلے بناتی۔ اس کی پوری کوشش ہوتی کہ کھانے میں ذرا بھی اونچ نیچ نہ ہو، کیونکہ اس کی معمولی سے معمولی غلطی کو بھی یہاں کسی نے برداشت نہیں کرنا تھا۔ صبح 6 بجے سے ناشتہ تیار کرنا شروع کر دیتی، اور گھر کے سب افراد کی پسند کا ناشتہ بناتے بناتے 7 بج جاتے۔ پھر جب وہ ناشتہ ٹیبل پر سجا دیتی تو سبھی ناشتے کے لیے آ جاتے۔ سب کے ناشتے سے فارغ ہونے تک وہ کچن کا پھیلاوا سمیٹ لیتی، اور پھر تقریباً 8 بجے تک سب ناشتہ کر کے اپنے اپنے کاموں پر روانہ ہو جاتے، اور وہ ناشتے کے برتن سمیٹ کر ٹیبل صاف کر دیتی، اور پھر گندے برتنوں کے ڈھیر کو دھونا شروع کر دیتی۔ اس کے بعد کچن صاف کرتے کرتے 9 بج جاتے۔ 9 بجے وہ اپنے کمرے کی صفائی کرتی۔ شہباز آفس جاتے ہوئے پورے کمرے میں پھیلاوا کر جاتا۔ اسے سمیٹتے سمیٹتے 10 بج جاتے۔ 10 بجے سے دوپہر کے کھانے کی تیاری شروع ہو جاتی، اور تقریباً 1 بجے تک دوپہر کا کھانا کھایا جاتا۔ رات کے کھانے میں کیونکہ سب افراد کھانا موجود ہوتے تھے، اس لیے رات کے کھانے کا مینیو کافی زیادہ ہوتا تھا۔ ہر کوئی اپنی اپنی پسند کی چیز کھانا پسند کرتا۔ لاجوڑ اکیلے تمام ڈشز تیار کرتی۔
अब तो वो इस रूटीन लाइफ की आदी हो गई थी। लाजोर तमाम काम निपटाकर रात को कमरे में दाखिल हुई तो कमरे की हालत देखकर उसके 14 तबक रोशन हो गए। शहबाज ने पूरा वार्डरोब कमरे में बिखेर दिया था और अब कमरे के बीचों बीच खड़ा था। ये सब कपड़े आयरन करके हैंग कर दो और इसमें से मेरा ब्लैक सूट निकाल कर सुबह के लिए तैयार कर दो। वो कड़े लहजे में ऑर्डर देता बिस्तर पर दराज हो गया और लाजोर को मुहावरतन नहीं हकीकतन रोना आ गया। थकावट से उसकी बुरी हालत हो रही थी। उसने सारे कपड़े उठाकर आयरन स्टैंड के पास रखे और फिर बारी बारी सबको आयरन करके हैंग करने लगी। शहबाज बेड पर लेटा टीवी कम और चैनल सर्चिंग ज़्यादा कर रहा था। तकरीबन 2 घंटे की मशक्क़त के बाद लाजोर ने वार्डरोब दोबारा सेट की, शहबाज का ब्लैक सूट आयरन करके ऑफिस के लिए तैयार किया और फिर आहिस्तगी से चलती हुई अपनी मखसूस जगह की तरफ आ गई। इरादा था कि बस लेट कर सो जाए। मेरे लिए 1 कप चाय बना के लाओ। शहबाज नए हुक्म के लिए तैयार था। लाजोर की अपनी बेबसी पर ताव आ रहा था। वो खामोशी से जाकर किचन में चाय तैयार करके ले आई। चाय लाकर शहबाज को पकड़ाई और ख़ुद एक तरफ होकर इंतज़ार करने लगी कि कब वो कप खाली करे और वो इसे किचन में रखकर सो जाए। शहबाज चाय यूं घूंट घूंट पी रहा था मानो आबे हयात हो। शायद इसकी बेबसी का लुत्फ़ ले रहा था। आखिर खुदा खुदा करके चाय ख़त्म हुई और उसने फुर्ती से उठकर चाय का कप पकड़ा और किचन में जाकर धोकर रख दिया और वापस आकर उसने शहबाज की तरफ देखा। मुबादा फिर कोई काम हो, मगर अब की दफ़ा वो खुद भी आंखों पर बाजू रखे सोने की कोशिश कर रहा था। उसने शुक्र का कलमा पढ़ते हुए लाइट ऑफ की और लेट गई। बाबा, आप हाथ पर हाथ धरे बैठे हैं और वहाँ मलिक हाउस में सब सुकून से और खामोशी से सब बर्दाश्त कर गए हैं। मलिक जबार ने मलिक बहादुर खान से मुखातिब होकर कहा, नहीं खैर, यूँ खामोश तो हरगिज़ नहीं रहूँगा। ताया जी अरीबा खान का रिश्ता कहीं और तय कर देंगे और आप हाथ मलते रह जाएंगे। आप पहली फुर्सत में उनसे बात कर लें। मलिक जबार के लहजे में बेकरारी थी। तू फिक्र ना कर पुत्र, मैं कोई मुनासिब मौका देखकर शाहनवाज भाई से बात करूँगा। मलिक बहादुर खान ने इसे तसल्ली दी थी, लेकिन बाबा याद रखें, कहीं आपका ये मुनासिब मौका आए बगैर न चला जाए। मलिक जब्बार के अंदाज में भी वसवसों की लहर थी। ठीक है पुत्र, मैं आज कल में ही बात कर लूँगा। मलिक बहादुर खान सिगार की कश लेते हुए गहरी सोच में गुम हो गए और मलिक जब्बार मुतमईन होते बाहर निकल गया। मलिक शाहनवाज अदील खान से मिलने इनके घर आए थे। अदील खान को पता चला तो फ़ौरन इस्तकबाल को आए और आगे बढ़कर मलिक शाहनवाज को गले लगा लिया। आइए मलिक साहब, तशरीफ़ रखिए, आज तो हमारे गरीब खाने के नसीब जाग गए। अदील खान हकीकतन इनके आने से खुश हुए थे। अब यूँ शर्मिंदा तो ना करो अदील खान, मलिक शाहनवाज ने भी खुशदिली से कहा और दोनों हंस दिए। दोनों काफ़ी देर बातें करते रहे। चाय पानी का दौर भी चला। बहुत देर बाद अदील खान हिचकिचाते हुए मलिक शाहनवाज से मुखातिब हुए, यार शाहनवाज, एक बात कहूँ, बुरा तो नहीं मानोगे? नहीं यार, जो कहना है खुलकर कह दो। मैं भला बुरा क्यों मानूंगा? मलिक शाहनवाज हैरान हुए। यार, तू तो यकीन नहीं करता ना कि संगीन खान मलिक हैदर का कातिल है? शायद तुम यकीन ना करो, मगर मेरा दिल कहता है कि संगीन खान ऐसा नहीं कर सकता। अदील खान मुतज़्ज़िब थे। मैं जानता हूँ यार, तुम जो कहना चाहते हो खुलकर कहो। शाहनवाज ने अदील खान की हिम्मत बंधाई थी। मैं चाहता हूँ शाहनवाज के तुम संगीन खान को अपनी फर्जंदी में ले लो। अदील खान झिझक कर कहते खामोश हो गए। मलिक शाहनवाज ये सुनकर कई सानियों तक कुछ बोल ना सके। यार, अगर तेरा दिल नहीं मानता तो कोई बात नहीं, मैं अपनी बात वापस ले लेता हूँ। मलिक शाहनवाज की चुप ने अदील खान को मायूस कर दिया था। नहीं यार, मुझे तो कोई एतराज़ नहीं, मैं तो घर वालों के रद्द अमल के बारे में सोच रहा हूँ। अभी तो जो लाजोर्द बेटी को बहू की वो हैसियत नहीं दे सके जो उसका हक है, जिसके लिए मैं तुमसे शर्मिंदा हूँ। मलिक शाहनवाज ने अदील खान को अपने खदशात से आगाह किया। कोई बात नहीं यार, एक वक्त आएगा जब खुदा सारी हकीकतों को बेनकाब कर देगा, तब ये नाम निहाद नफ़रत खुद ब खुद ख़त्म हो जाएगी। अदील खान पुर उम्मीद थे, इंशाअल्लाह, खुदा करे ऐसा ही हो। आज से अरीबा खान तुम्हारी अमानत है, जब चाहे बारात लेकर आ जाओ। मलिक शाहनवाज ने अचानक फैसला कुन अंदाज में अदील खान को पुरमसरत हैरत में मुब्तला कर दिया था। इतनी जल्दी भी नहीं करो यार, तुम माँ जी और भाभी से मशवरा कर लो। अदील खान ने उसकी जल्दबाजी पर कहा था। छोड़ो यार, मलिक शाहनवाज ने जो कह दिया सो कह दिया। मैं अपनी दी हुई ज़ुबान से फिरा नहीं करता और यूं भी मैं अपने मामलात में किसी से मशवरा नहीं लेता। उसका अंदाज अटल था। अस्सलाम वालेकुम चाची। मलिक बहादुर खान ने झुककर बेबे को सलाम किया था। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हो पुत्र? बड़े दिनों बाद चक्कर लगाया। बेबे ने इनके सर पर हाथ फेरते हुए हाल अहवाल दरियाफ्त किया था। बस चाची जान, दुनिया के बिखेड़ों में उलझा हुआ हूँ, मलिक बहादुर खान ने कहा और बैठ गया था। हाँ पुत्र, वाकई दुनिया के बिखेड़े जान को आ जाते हैं। बंदा अपनों से मिलने को तरस जाता है। खैर छोड़ो, तू सुना, घर में सब खैर है? जबार और वहाब पुत्र कैसे हैं?
اللہ کا شکر ہے آپ کی دعا سے سب خیریت ہے۔ ملک بہادر خان نے سعادت مندی کا مظاہرہ کیا تھا۔ بھائی صاحب نظر نہیں آ رہے، کہیں باہر گئے ہیں؟ باہر ڈیرے تک گئے ہیں، آتے ہی ہوں گے، بیبے نے جواب دیا۔ تھوڑی دیر بعد لاجوڑ ٹرے میں چائے رکھ کر لے آئی۔ اس نے پاس آ کر دھیرے سے سلام کیا، جس کا جواب دینا گوارا نہیں کیا گیا۔ وہ چائے دونوں کو دے کر چلی گئی۔ چاچی جان، اس کڑی کو دیکھ کر تو حیدر کی یاد اور بھی آتی ہوگی۔ ملک بہادر نے بیبے کے زخموں پر نمک چھڑکا تھا۔ ہاں پتر، وہ تو ایک پل بھی میری نظروں سے نہیں ہٹتا۔ بیٹے کے ذکر پر آپ دیدہ ہو گئی تھیں۔ اتنے میں ملک شاہ نواز کی جیپ داخل ہوئی۔ جیپ پورچ میں کھڑی کر کے وہ جلدی سے نیچے اترے اور اندر چلے آئے۔ السلام علیکم بھائی صاحب۔ ملک بہادر نے سلام کیا اور ملک شاہ نواز نے گرم جوشی سے جواب دیا تھا، کیسے ہو بہادر خان؟ ملک شاہ نواز نے حال دریافت کیا۔ بالکل ٹھیک بھائی صاحب، آج میں ایک خاص مقصد سے آپ لوگوں کے پاس آیا ہوں۔ مجھے امید ہے آپ لوگ مجھے مایوس نہیں کریں گے۔ ملک بہادر نے تمہید باندھی۔ بیبے اور ملک شاہ نواز نے الجھن بھری نظروں سے اسے دیکھا، تاہم خاموش رہے۔ میں اریبہ خان کا ہاتھ اپنے بیٹے ملک جبار کے لیے مانگنے آیا ہوں۔ ملک بہادر نے گویا ان کے حواسوں پر بم پھوڑا۔ ملک شاہ نواز چپ رہ گئے۔ بیبے چند لمحے حیران سی نے دیکھتی رہیں، پھر خوشی سے بولی تھیں، کیوں نہیں پتر، جبار بھی اپنا بیٹا ہے، دیکھا بھالا ہے۔ کیوں شاہ نواز پتر، تو کیا کہتا ہے؟ سوری بیبے، اگر ملک بہادر پہلے بات کرتا تو مجھے کوئی اعتراض نہ ہوتا، مگر آج میں اریبہ خان کا رشتہ طے کر کے آیا ہوں۔ ملک شاہ نواز کے انکشاف نے ملک بہادر اور بیبے دونوں کو ششدر کر دیا تھا، مگر کس سے؟ دونوں یک زبان بولے، عدیل خان کے بیٹے سنگین خان کے ساتھ۔ اب کہ دھماکہ بہت شدید تھا۔ بیبے نے پھٹی پھٹی آنکھوں سے اس کی طرف دیکھا تھا۔ تو نے میرے بیٹے کے قاتل سے اپنی بیٹی کا رشتہ جوڑا؟ شاہ نواز تجھے کیا ہو گیا پتر؟ تو عدیل خان کو انکار کر دے، یہ نہیں ہو سکتا۔ نہیں بیبے، ملک شاہ نواز جان تو دے سکتا ہے مگر اپنی بات سے نہیں پھر سکتا۔ ملک بہادر حیران و پریشان تھے۔ بازی ایک بار پھر ان کے ہاتھ سے نکل گئی تھی۔ تو جانتا ہے شہباز اور ارباز کو وہ کبھی نہیں مانیں گے۔ بیبے نے پوتوں کا ڈراوا دیا تھا، ابھی ان کا باپ زندہ ہے فیصلہ کرنے کے لیے۔ اگر کسی نے بھی اس فیصلے سے روگردانی کی کوشش کی تو وہ ملک شاہ نواز کی زندگی کا آخری دن ہوگا۔ میری موت کے بعد سب اپنے فیصلوں میں آزاد ہوں گے۔ ملک شاہ نواز دو ٹوک انداز میں بات ختم کر کے اٹھ کر باہر چلے گئے۔ اریبہ خان جو کچھ دیر قبل وہاں آئی تھی، گفتگو کا آخری حصہ سن کر گویا پتھر کی ہو گئی۔ ملک بہادر تن فن کرتے چلے گئے۔ بیبے الگ متفکر تھیں۔ شام تک یہ خبر پورے گھر میں گردش کر چکی تھی اور سبھی حیرت زدہ تھے۔ شہباز اور ارباز کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ سنگین خان کو شوٹ کر دیں۔ اریبہ خان کو چپ لگ گئی تھی۔ بیگم شاہ نواز الگ بوکھلائی ہوئی تھیں۔ بیبے گمسم ہو کر رہ گئی تھیں۔ لاجوڑ خود حیران پریشان تھی۔ ان سارے حالات میں اگر کوئی پرسکون تھا تو وہ ملک شاہ نواز تھے۔ کسی میں ہمت نہ تھی کہ وہ ان کے فیصلے کے خلاف آواز بلند کرتا۔ شہباز اور ارباز نے خوب دل کی بھڑاس نکالی، مگر جب ان کے سامنے گئے تو چپ کر گئے۔ ملک شاہ نواز نے سب کو لیونگ روم میں بلایا اور سب کے جمع ہونے پر ٹھہر ٹھہر کر کہنا شروع کیا، میرا نہیں خیال کہ میں نے ایسی کوئی انہونی کر دی ہے۔ جب عدیل خان کی بیٹی اس گھر کی بہو بن سکتی ہے تو پھر ملک شاہ نواز کی بیٹی عدیل خان کی بہو کیوں نہیں بن سکتی؟ سب لوگ کان کھول کر سن لیں، میں نے جو کہہ دیا وہی ہوگا۔ اور ہاں، میں ان فضول رسموں کا قائل نہیں۔ اتوار کے دن نکاح بھی ہوگا اور رخصتی بھی، جو کرنا ہے اسی دوران کر لینا۔ ملک شاہ نواز شاید ان سب کے اعصاب کو آزما رہے تھے جو جھٹکے پر جھٹکے دیے جا رہے تھے۔ تم میں سے کسی کو اعتراض ہے؟ اب باری باری سب سے پوچھا۔ سب خاموش رہے۔ اعتراض کرتے تو کون سا کسی نے عمل کرنا تھا۔ ان کے جانے کے بعد لیونگ روم میں ہلچل مچ گئی تھی۔ شہباز تپائی کو ٹھوکر مارتے ہوئے چلا گیا۔ ارباز بھی بڑبڑاتے ہوئے باہر نکلا۔ اب باری باری سبھی اپنے دل کے پھپھولے پھوڑ رہے تھے۔ جی بابا، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ سنگین خان نے حیرت سے پوچھا۔ ہاں، میں ٹھیک کہہ رہا ہوں۔ میں نے ملک شاہ نواز سے بات کر لی اور وہ رضامند ہیں۔ مگر بابا، یہ سب کیسے ممکن ہو گیا؟ کیا اریبہ خان مان جائے گی؟ شہباز اور ارباز کو اعتراض نہیں ہوگا، اور وہ بھی ایسی صورت میں جب وہ میری صورت دیکھنا بھی پسند نہیں کرتے۔ سنگین خان کی تشویش ابھی تک دور نہیں ہوئی تھی۔ یہ سب کچھ جو تم کہہ رہے ہو درست ہے، مگر ابھی شاہ نواز کے بیٹے اتنے خود سر نہیں کہ باپ کے سامنے آواز بلند کر سکیں۔ جب شاہ نواز نے ہاں کر دی تو پھر اس کے فیصلے سے اس سے کوئی نہیں ہٹا سکتا۔ عدیل خان ملک شاہ نواز کو اچھی طرح جانتے تھے۔ بس بیٹا، اب تم سے ایک درخواست ہے کہ تم اریبہ خان کو خوش رکھنا اور اسے یہاں کی کوئی تکلیف نہ ہونے دینا۔ تم لاجورد کے ساتھ ہونے والے سلوک کی سزا اریبہ خان کو بالکل نہیں دو گے۔ عدیل خان نے بیٹے سے تسلی چاہی تھی۔ آپ بالکل فکر نہ کریں بابا، آپ کا بیٹا اتنا کم ظرف نہیں ہوا کہ وہ کمزور عورتوں سے بدلے لے گا۔ سنگین خان نے انہیں اطمینان دلایا اور اپنے کمرے میں چلا آیا تھا۔
رشتے کے لیے ہاں کہہ کر شاہنواز نے لاجورد کی زندگی مزید عذاب بنا دی۔ اب تو شہباز آتے جاتے اسے طنز کے تینوں سے چھلنی کرتے رہتے۔ باقی سب کا رویہ بھی خاصا حوصلہ افزا نہ تھا۔ پہلے کون سا خیال کرتے تھے؟ جو تھوڑا بہت لحاظ اور مروت باقی تھا وہ بھی نہیں۔ ارباز اگرچہ لاجورد کے لیے کوئی نرم گوشہ دل میں نہ رکھتا تھا مگر کبھی براہ راست ٹوکا بھی نہ تھا۔ ڈیئر لسنر اینڈ ریڈر، یہ نام لاجورد، عجیب سی کنفیوژن ہو گئی ہے، لاجورد ہے یا لاجورد ہے، جو بھی ہے میں نے وہ بھی پڑھ لیا، یہ بھی پڑھ لیا، تو سننے والوں سے بھی معذرت اور پڑھنے والوں سے بھی۔ پڑھنے والے تو خیر صحیح پڑھ لیں گے، سننے والوں سے معذرت ہے کہ پتہ نہیں میں اب ٹھیک نام لے رہی ہوں یا نہیں، انگلش میں ہوتا تو سمجھ آ جاتی۔ بہرحال اب میں لاجورد اس کو ریڈ کر رہی ہوں، تو اگر غلط ہو تو معذرت چاہ رہی ہوں۔ جو تھوڑا بہت لحاظ اور مروت باقی تھا وہ بھی نہیں۔ ارباز اگرچہ لاجورد کے لیے کوئی نرم گوشہ دل میں نہ رکھتا تھا مگر کبھی براہ راست ٹوکا بھی نہ تھا، مگر اس دن وہ بھی اپنا ضبط کھو بیٹھا تھا۔ لاجورد ارباز کے کمرے کے صفائی کر رہی تھی۔ صفائی کرنے کے بعد اس نے ارباز کے کپڑے آئرن کر کے ہینگر میں لٹکائے اور وارڈروب کھول کر وہ کپڑوں کو ترتیب سے رکھ رہی تھی، لیکن وارڈروب کے اوپری خانے سے ایک ڈائری پھسل کر نیچے جا گری اور ڈائری میں رکھی تصویریں باہر آ گئیں۔ اس نے جھک کر ڈائری اور تصویریں اٹھائیں۔ تصویروں میں ایک بہت ہی خوبصورت لڑکی مختلف پوز بنائے مسکرا رہی تھی۔ اس نے تصویریں دیکھ کر دوبارہ ڈائری میں رکھیں اور ابھی وہ ان تمام چیزوں کو جگہ پر رکھتی کہ اچانک ارباز کمرے میں داخل ہوا۔ اپنے کمرے میں لاجورد کو دیکھ کر وہ چونکا، پھر اس کے ہاتھ میں ڈائری اور تصویریں دیکھ کر تیر کی طرح اس کی طرف لپکا اور ڈائری اور تصویریں اس کے ہاتھ سے چھین لیں۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی میرے معاملات میں انٹرفیئر کرنے کی؟ ارباز نے غصے کی شدت سے اس کا بازو پکڑ کر تقریباً جھٹکا دیا تھا۔ تکلیف کی شدت سے اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں یہاں صفائی کر رہی تھی۔ وہ ہکلائی، صفائی کر رہی تھی یا میری جاسوسی؟ ارباز کا غصہ کم ہونے میں نہ آ رہا تھا۔ اب کھڑی میرا منہ کیا دیکھ رہی ہو؟ گیٹ آؤٹ فرام ہیئر۔ وہ تقریباً دھاڑا اور لاجورد بھاگتے ہوئے اس کے کمرے سے نکلی تھی۔ کہا تھا نا بابا آپ سے کچھ نہیں ہوگا، اب دیکھ لیں۔ ہم منہ دیکھتے رہے اور عدیل خان ایک بار پھر بازی اپنے نام کر گیا۔ ملک جبار پیچوتاب کھا رہا تھا اور شدید مشتعل انداز میں کمرے کے بیچوں بیچ ٹہل رہا تھا۔ بس پتر، مجھے کیا پتا تھا کہ شاہنواز بھائی ایسا کوئی فیصلہ کرے گا۔ ملک بہادر خود بھی صدمے کی کیفیت میں تھے۔ بازی ایک بار پھر ان کے مخالفین لے گئے تھے۔ آپ اب بھی خاموش بیٹھے ہیں؟ میں تو کہتا ہوں ہمیں اب کھل کر ان سے بات کر لینی چاہیے، یہ نہ ہو وقت پھر سے ہمارے ہاتھوں سے نکل جائے۔ ملک جبار اطاولے ہو رہے تھے۔ میں بھی ایسے ہی کچھ سوچ رہا ہوں، بس مناسب موقع کی تلاش میں ہوں۔ ملک بہادر پرسوچ انداز میں بولے، آپ بس سوچتے رہیں، اب جو کروں گا میں خود کروں گا، بس ذرا اپنے بزنس کو مکمل طور پر لندن میں اسٹیبلش کر لوں، پھر کھل کر سامنے آؤں گا۔ ملک جبار کا انداز فیصلہ کن تھا۔ اب کہ ملک بہادر خاموش ہو رہے تھے۔ آخرکار وہ دن بھی آن پہنچا جب اریبہ خان رخصت ہو کر سنگین خان کی حویلی آ گئی۔ اریبہ خان خوبصورت تھی مگر دلہن بن کر جو روپ اس پر آیا تھا وہ دیکھنے والوں کی آنکھیں خیرہ کر رہا تھا۔ دوسری طرف سنگین خان بھی کم نہ لگ رہا تھا۔ شان تو آج اس کی بھی شہزادوں والی تھی۔ اگر دونوں کی جوڑی کو چاند سورج کی جوڑی کہا جاتا تو بے جانا تھا۔ اریبہ خان کے دل میں دلہن والے کوئی ارمان نہ تھے۔ وہ سنگین خان کے سجے سجائے کمرے میں آ تو گئی تھی مگر دل و دماغ ابھی تک یہ سب قبول نہیں کر پا رہا تھا۔ لوگوں کے سامنے بمشکل خود پر کنٹرول کیے رکھا، مگر جب وہ سنگین خان کے کمرے میں تنہا ہوئی تو اس کا دل نفرت کی شدت سے دھڑک اٹھا۔ سجی سجائی سیج اسے دہکتی ہوئی آگ لگ رہی تھی جس پر بیٹھنے سے اس کا جسم جل کر خاکستر ہو جاتا۔ اس نے سب سے پہلے اپنے جسم پر موجود زیورات اتار اتار کر پٹخنے شروع کر دیے، پھر اپنا عروسی جوڑا اتار کر سادہ سوٹ پہنا اور رگڑ رگڑ کر سارا میک اپ صاف کر دیا، اور پھر اس پر بھی بس نہ چلا تو سیج پر موجود پھول پتیوں کو زمین پر پھینکنا شروع کر دیا۔ ابھی وہ اس تخریب کارروائی کو نہ جانے کتنی دیر جاری رکھتی کہ دفتن سنگین خان نے اپنے بیڈ روم میں قدم رکھا۔ کمرے کی حالت دیکھ کر تو وہ ہکا بکا رہ گیا تھا۔ یہ تم کیا کر رہی ہو؟ یہ کیا حالت بنا رکھی ہے کمرے کی؟ حیرت کی شدت سے اس کی آواز نہیں نکل رہی تھی۔ یہ میرا جواب ہے، اگر تم اپنے دل میں کسی خوش فہمی کو جگہ دے کر اندر آئے ہو تو اسے نکال باہر کرو۔ اریبہ خان مر تو سکتی ہے مگر تم سے کوئی تعلق نہیں جوڑ سکتی۔ رشتہ جڑ گیا یہ میری مجبوری تھی کیونکہ بابا جان نے دھمکی ہی ایسی دی تھی، مگر میں تم سے کوئی قلبی اور جسمانی تعلق بھی قائم کر لوں گی، اس بھول میں کبھی مت رہنا تم۔ وہ لفظ چبا چبا کر بول رہی تھی اور سنگین خان دکھ کی شدت کے باعث گونگ ہو کر رہ گیا تھا۔ چند لمحوں بعد بولا بھی تو بس یہ، اریبہ خان، جسمانی تعلق قائم کرنا مرد کے لیے کبھی دشوار نہیں ہوتا، اور وہ بھی ایسی صورت میں جب وہ
शरई कानूनी हक रखता हूँ, मगर संगीन खान को ज़बरदस्ती ताल्लुकात बनाने की आदत नहीं है। रिश्ता जोड़ना तुम्हारी मजबूरी थी और बरकरार रखना मेरी मजबूरी है, क्योंकि मैं नाम निहाद रिश्ता तोड़कर दोनों ख़ानदानों के बीच नफ़रत को जन्म नहीं देना चाहता। लेकिन ये संगीन खान का तुमसे वादा है कि वो तुमसे कोई भी ताल्लुक़ तुम्हारी मर्ज़ी के बगैर कायम नहीं करेगा। मेरे बाबा ने ज़िंदगी में पहली बार मेरे साथ इतना बड़ा जुल्म किया है। तुम्हारे साथ रहना मेरे लिए किसी अजाब से कम नहीं। तुम्हें देखती हूँ तो मुझे अपने चाचू के खून में नहाई हुई लाश दिखाई देती है। इन दरो दीवार से मुझे चाचू की मौत की आहें सुनाई देती हैं। अरीबा खान कानों पर हाथ रखकर हुज़ियानी अंदाज में बोली और संगीन खान ज़ब्त से होंठ काट कर रह गया। मैं तुम लोगों को कैसे यकीन दिलाऊं कि हैदर खान के कत्ल में मेरा कोई हाथ नहीं है। मैं आज आखिरी बार कह रहा हूँ कि वक्त मेरी बेगुनाही ज़रूर साबित करेगा, फिर तुम लोग अपने किए पर शर्मिंदा होगे, लेकिन तब तक शायद संगीन खान तुम लोगों को माफ़ ना कर पाए। संगीन खान ने सर्द अंदाज में कहते हुए बेड से तकिया उठाया और सोफे की तरफ बढ़ गया था। लाजवर्द ने दरवाजे हल्के से नॉक किया और सर अंदर करके झांका। मैं अंदर आ जाऊँ बाबा जान? उसने झिझकते हुए इजाज़त चाही। अरे आ जाओ बेटा, भला इसमें इजाज़त की क्या बात है? शाहनवाज ने खुश होकर कहा था। मैं आपके लिए चाय लाई थी बाबा जान। लाजवर्द ने कप उनके टेबल पर रखा और रैक्स में पड़ी किताबों की तरफ देखा था। थैंक यू बेटा, दिल खुश कर दिया। शाहनवाज ने प्यार से उसके सर पर हाथ फेरा था। बाबा जान, ये सारी किताबें आपकी हैं? लाजवर्द के लहजे में इश्तियाक था। हाँ बेटा, मुझे स्टडी करने का जुनून की हद तक शौक़ है। जहाँ जाता हूँ अपने साथ किताबें ज़रूर लाता हूँ। मेरे पास हर तरह की किताबें हैं, शायरी, तारीख़, फ़लसफ़ा, फ़िक्शन, सफ़रनामे, सब मौज़ूआत पर। इसकी दिलचस्पी देखते हुए शाहनवाज ने तफसील बताई थी। क्या मैं कभी कभार किताबें पढ़ सकती हूँ? लाजवर्द ने डरते डरते कहा था। अरे क्यों नहीं बेटा, मुझे बड़ी खुशी होगी। मेरे बच्चों में से तो किसी को भी किताबों से शगफ नहीं, बस कोर्स की किताबें पढ़नी काफ़ी हैं। अब तुम इन्हें पढ़ोगी तो मुझे बहुत खुशी होगी। शाहनवाज बहुत खुश हुए थे। थैंक यू बाबा जान, आप बहुत अच्छे हैं। लाजवर्द बच्चों की तरह खुश हुई। लाजो बेटा, मैं तुमसे बहुत शर्मिंदा हूँ। मैं तुम्हें इस घर में तुम्हारा सही मुकाम नहीं दिला सका। शाहनवाज शर्मिंदा अंदाज में बोले, नहीं बाबा जान, मुझे आपसे कोई गिला नहीं। मेरे बाबा कहते हैं वक्त हमेशा एक सा नहीं रहता और रात चाहे कितनी ही काली और लंबी हो, आखिर को उसकी सहर ज़रूर नमूदार होती है और मुझे यकीन है कि उस रात की सहर ज़रूर होगी। लाजवाब अब पुरअज़म लहजे में बोली थी। इंशाल्लाह बेटा, मेरी दुआ है कि ये सुबह उम्मीद बहुत जल्द तलू हो। शाहनवाज ने उसके सर पर हाथ रखकर प्यार से कहा। लाजवर्द इनसे एक अच्छी किताब लेकर चली आई थी। मौसम के तेवर बहुत ख़तरनाक हो रहे थे। ज़ोरदार हवाओं के साथ शदीद बारिश हो रही थी। सभी सरे शाम घर वापस आ गए थे। शहबाज के सर में शदीद दर्द हो रहा था। उसने रात का खाना भी नहीं खाया। लाजवर्द खाना सर्व करने के बाद इनके लिए चाय और टैबलेट लेकर आई थी। इनको चाय देने के बाद वो वापस चली गई। डाइनिंग टेबल से बर्तन वगैरह समेटे, बर्तन धोकर खुश्क करके रखे, किचन समेटा और फिर इशा की नमाज वहीं लाउंज में अदा की। रात 10 बजे के करीब वो कमरे में आई तो देखा शहबाज दर्द से बेहाल बेड पर बार बार सर पटक रहा था। वो कुछ देर खामोशी से देखती रही, फिर रहा ना गया तो डरते डरते करीब आई थी। अगर ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है तो मैं आपका सर दबा दूँ, उसने झिझकते हुए कहा। शहबाज जो आम हालात में उसे पास कभी आने ना देते थे, इस वक्त दर्द की शिद्दत से बेहाल थे। सर हिलाकर इजाज़त दे दी। लाजवाब सिमट कर बेड पर उसके सरहाने बैठी और होले होले उसका सर दबाने लगी। उसकी पेशानी बहुत गर्म हो रही थी। उसके हाथों का लम्स शहबाज को बहुत पुरलुत्फ महसूस हो रहा था। आहिस्ता आहिस्ता वो गनुदगी में चला गया। लाजवर दिन भर की थकी हुई ना जाने किस वक्त उसका सर दबाते दबाते नींद में चली गई। रात के पिछले पहर शहबाज की आंख खुली तो देखा वो उसके बेड पर उसके सरहाने आड़ी तिरछी सोई हुई थी। उसकी हसीन लंबी जुल्फ़ें उस पर साया फगन थीं। सोते में उसका मासूम हुस्न तौबा शिकन लग रहा था। शहबाज ने उसके हुस्न से आंखें चुराने की सरतोड़ कोशिश की, मगर कब तक। हुस्न तौबा शिकन, रिश्ता शरई और कानूनी और माहौल फुसूखेज़, वो अपनी फितरी जज्बों पर काबू ना रख पाया और उसी लम्हे लाजवर्द की आंख खुल गई। अपनी पोजीशन देखकर बुरी तरह सिटपटाई। उसने फ़ौरन उठना चाहा, मगर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। दो मजबूत हाथों ने बढ़कर उसे अपनी आगोश में समेट लिया और फिर उसकी हर मुज़ाहमत बेकार होती चली गई। फिर दोनों जज्बात की रो में बहते चले गए और रात धीरे धीरे इन पर प्यार की बारिश बरसाती गुजरती चली गई। सुबह लाजवर्द की आंख वक्त मुकर्रर पर खुली। देखा तो अभी तक शहबाज की बाहों में थी। वो बेसुध पड़ा सो रहा था। उसे बुरी तरह शर्म आई। फिर वो वॉशरूम की तरफ बढ़ गई। शावर लेने के बाद उसने नमाज अदा की और किचन में चली आई। रात का खुमार अभी भी उसकी आंखों में झलक रहा था। उसे खुद से भी शर्म आ रही थी। वो खुद में शहबाज का सामना करने की हिम्मत नहीं पा रही थी। सब डाइनिंग टेबल पर नाश्ते के लिए जमा थे। शहबाज भी बैठा था और बहुत चुपचाप सा था।
رات کی بے اختیاری نے اسے چپ لگا دی تھی۔ لاجورد نے جھکے سر کے ساتھ ناشتہ رکھا۔ شہباز خود بھی اس سے نظر نہیں ملا پا رہا تھا۔ کیا بات ہے پتر، بڑے چپ چاپ ہو، طبیعت کیسی ہے اب؟ بیبے نے اس کی خاموشی کو محسوس کیا۔ ٹھیک ہوں بیبے، اب ویسے ہی سستی محسوس کر رہا ہوں، اس نے آہستگی سے کہا۔ لیکن طبیعت ٹھیک نہیں ہے تو چھٹی کر لو بیٹا۔ بیگم شاہ نواز کی ممتا بے قرار ہوئی تھی۔ نہیں ماں، ایسی بھی کوئی بات نہیں، وہ مسکرایا۔ ارے بیگم، میرا بیٹا ماشاءاللہ گبرو جوان ہے، ایسی چھوٹی موٹی بیماریوں میں تھوڑی بستر پکڑے گا۔ شاہ نواز نے بیٹے کو پیار سے دیکھا تھا۔ جی بابا جان، بالکل، اب اتنا بھی نازک نہیں ہوں۔ وہ بھی ان کی شرارت پر مسکرا دیا تھا۔ بیماری کو کبھی بھی نان سیریس نہیں لینا چاہیے لالا، اگر آپ بہتر فیل نہیں کر رہے تو چھٹی کر لیں، میں سب سنبھال لوں گا، ارباز نے تشویش سے کہا تھا۔ ارے نہیں بابا، تم لوگ تو یوں ہی پریشان ہو رہے ہو، میں بالکل ٹھیک ہوں، شہباز نے ارباز کو مطمئن کیا، اور سبھی مطمئن انداز میں ناشتے کی طرف متوجہ ہو گئے تھے۔ سنگین خان نے گاڑی پورچ میں کھڑی کی اور تیز تیز قدموں سے اندر جاتے ہوئے چونک پڑا تھا۔ اریبہ خان سرخ گلابوں کی گنج میں سرخ لباس پہنے خود بھی کھلا ہوا گلاب لگ رہی تھی۔ ہاتھوں کے پیالوں میں تھوڑی رکھے سوچوں میں ڈوبی اتنی دلکش لگ رہی تھی کہ سنگین خان کو اپنی نظریں چرانے کے لیے خود سے باقاعدہ لڑنا پڑا۔ نظر ہٹنے سے صاف انکاری تھی۔ بمشکل نظریں اس پری پیکر سے ہٹائیں اور اندر کی جانب بڑھا۔ السلام علیکم بابا جان۔ اندر داخل ہوتے ہوئے بابا جان سے سامنا ہوا تو جھٹ سلام کیا تھا۔ وعلیکم السلام بیٹا، چینج کر کے باہر لان میں آ جاؤ، چائے وہیں پئیں گے، عدیل خان نے کہا۔ 10 منٹ بعد وہ باہر لان میں آئے تو بابا جان اور اریبہ لان چیئرز پر بیٹھے تھے۔ ملازم چائے ٹیبل پر رکھ کر چلا گیا۔ اریبہ خان نے چائے بنا کر عدیل خان کو دی تھی۔ تھینک یو بیٹا۔ عدیل خان نے کپ تھام لیا۔ اریبہ نے دوسرا کپ سنگین خان کی طرف کھسکایا۔ اس نے زیر لب مسکراہٹ سے کپ تھام لیا۔ عدیل خان اور سنگین خان بزنس میٹرز ڈسکس کرنے لگے اور وہ خاموشی سے چائے پیتی رہی۔ ان کی گفتگو سے وہ مکمل طور پر لا تعلق لگ رہی تھی۔ کچھ دیر بعد وہ ایکسکیوز کرتے اندر چلی گئی۔ سنگین خان کی نگاہوں نے تادیر اس کا تعاقب کیا تھا۔ ٹیک اٹ ایزی بیٹا، ہمت کبھی مت ہارنا، جیت ہمیشہ سچے اور بہادر لوگوں کا مقدر ہوتی ہے۔ عدیل خان نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے تسلی دی تھی۔ جی بابا، میں ڈسہارٹ نہیں ہوں۔ اس نے مسکراتے ہوئے عدیل خان کے ہاتھوں پر ہاتھ رکھ دیا اور دونوں کھل کر مسکرا دیے تھے۔ لاجورد کی طبیعت کچھ سست ہی تھی، کوئی کام صحیح طور پر نہیں کر پا رہی تھی، جس کی وجہ سے اماں اور بیبے سے ڈانٹ بھی کھا چکی تھی۔ ابھی بھی وہ شہباز کے کپڑے پریس کر رہی تھی کہ اس کا سر بری طرح چکرایا۔ اس نے ادھر ادھر ہاتھ مار کر سہارا تلاش کرنا چاہا، مگر بے سود، وہ زمین بوس ہو چکی تھی۔ شہباز فوراً لپک کر اس کی طرف آیا تھا، دیکھا تو بے ہوش ہو چکی تھی۔ وہ فوراً باہر کو لپکا اور کچھ ہی دیر میں بابا اور اماں اس کے کمرے میں تھے۔ اسے اٹھا کر بیڈ پر لیٹاؤ، شاہ نواز خان نے شہباز سے کہا، اور اس نے فوراً اپنے مضبوط بازوؤں میں اسے اٹھا کر بیڈ پر لیٹا دیا۔ شہباز خان نے فوراً اپنے فیملی ڈاکٹر یزدانی کو فون کیا اور 15 منٹ بعد وہ اپنی میڈیکل باکس کے ساتھ وہاں موجود تھے۔ انہوں نے کچھ دیر تک اس کا چیک اپ کیا اور پھر کھڑے ہو کر شاہ نواز کے پریشان چہرے پر نظر ڈالی۔ ٹیک اٹ ایزی، پریشانی کی کوئی بات نہیں، ویکنیس کی وجہ سے بے ہوش ہوئی ہے۔ آپ اپنی بہو کو کسی لیڈی ڈاکٹر کے پاس لے جائیں، آپ دادا بننے والے ہیں، ڈاکٹر یزدانی نے کہا۔ شاہ نواز بے حد خوش ہوئے۔ بیگم شاہ نواز کے تاثرات عجیب سے ہو رہے تھے۔ وہ خوش بھی تھیں کہ دادی بن رہی ہیں، مگر اس خوشی کو پوری طرح محسوس نہیں کر پا رہی تھیں۔ شہباز بھی بہت خوش تھا۔ باپ بننے کا احساس بہت انوکھا اور خوش کن تھا۔ ڈاکٹر یزدانی نے کچھ ٹونک لکھ کر دیے اور اجازت لے کر چلے گئے تھے۔ کچھ دیر بعد لاجورد نے آنکھیں کھولی اور اٹھنے کی کوشش کی۔ شاہ نواز اس پر جھک گئے تھے۔ لیٹی رہو بیٹے، اب کیسا فیل کر رہی ہو؟ انہوں نے بہت پیار سے پوچھا تھا۔ ٹھیک ہوں بابا جان، وہ بمشکل مسکرائی۔ اوکے ٹیک کیئر، اب آرام کرو۔ وہ دونوں کمرے سے نکلتے چلے گئے۔ ان کے جانے کے بعد وہ آہستگی سے اٹھی۔ شہباز صوفے پر بیٹھے تھے۔ ابھی وہ اٹھی ہی تھی کہ سر دوبارہ چکرایا اور فوراً بیڈ پر بیٹھ گئی۔ لیٹی رہو۔ شہباز اٹھ کر اس کے پاس آیا تھا۔ تم چاہے اپنا خیال رکھو یا نہ رکھو، مجھے اس سے کوئی غرض نہیں، مگر اب تمہاری کوکھ میں میرا بچہ پل رہا ہے اور میں اس بات کو ہرگز معاف نہیں کروں گا کہ اگر میرے بچے کو کوئی نقصان پہنچا۔ شہباز کی بات نے اسے بیک وقت حیرت اور خوشی سے دوچار کر دیا۔ شہباز کروٹ بدل کر لیٹ گیا اور کچھ دیر بعد نیند میں غافل ہو گیا۔ لاجورد کو مارے خوشی کی نیند ہی نہیں آ رہی تھی۔ گھر بھر کو اگرچہ اس کا وجود ناگوار تھا، مگر اس کی کوکھ میں پرورش پانے والے بچے کے لیے سب بےتاب ہو رہے تھے۔ ان کے دشمن کی بیٹی صحیح، مگر بچہ تو ان کا اپنا خون تھا، اس لیے سب بے قرار ہو رہے تھے۔ بیبے اور اماں تو ابھی سے بچے کے لیے چھوٹے موٹے کپڑے بنانے میں لگی ہوئی تھیں۔ ارباز نے کھلونوں کے ڈھیر جمع کر دیے تھے۔ شہباز خود بہت ایکسائٹیڈ تھا۔ اریبہ خان کو بھی جب پتہ چلا کہ وہ پھوپھو بننے والی ہے تو وہ بہت خوش ہوئی۔ خوشی تو عدیل خان اور سنگین خان کو بھی تھی۔ ایسی حالت میں بھی لاجورد آرام نہیں کرتی تھی۔ باقی کاموں کے لیے تو ملازم تھے، مگر کھانا اب بھی وہی پکاتی تھی، کیونکہ سب کو اسی کے ہاتھ کے کھانوں کی عادت ہو گئی تھی۔
ایک دن باورچن نے کھانا بنایا اور کسی نے بھی صحیح طرح سے کھانا نہیں کھایا، اسی لیے لاجورد خود کھانا بناتی تھی۔ اریبہ خان بیڈ پر لیٹی ٹی وی پروگرام دیکھ رہی تھی۔ سنگین خان وارڈروب کھولے اپنے لیے کپڑے سلیکٹ کر رہے تھے۔ وہ رات سے ہی اپنے کپڑے پریس کر کے رکھ دیتے تھے۔ اریبہ خان نے آج تک ان کا کوئی کام نہیں کیا تھا۔ اب بھی وہ بے نیازی سے ٹی وی دیکھ رہی تھی اور سنگین خان اپنے کپڑے پریس کر رہے تھے۔ ملازم تو موجود تھے، مگر شادی کے بعد اپنے چھوٹے موٹے کام ملازم سے کروا کر وہ اپنی بے عزتی نہیں کروانا چاہتے تھے۔ اریبہ کے ضمیر نے اسے ملامت کرنے کی کوشش کی، مگر اس نے ضمیر کی آواز کو ٹی وی کی آواز تیز کر کے دبانے کی کوشش کی اور خود کو مکمل طور پر لا تعلق کر لیا۔ سنگین خان نے کپڑے پریس کر کے ہینگ کیے۔ ان کے سر میں درد ہو رہا تھا۔ وہ صوفے پر بیٹھ کر آہستہ آہستہ اپنی کنپٹیاں دبا رہا تھا۔ پھر اس نے اریبہ خان کو مخاطب کر کے کہا، پلیز ایک کپ چائے بنا دے، میرے سر میں درد ہو رہا ہے، ملازم اس وقت سو رہے ہیں، جگانا مناسب نہیں ہے۔ اریبہ نے اس فرمائش پر حیرت سے اسے دیکھا اور نہایت رکھائی سے جواب دیا، سوری، میں خود کو آپ کے کاموں کے لیے پابند نہیں سمجھتی۔ اس کورے جواب پر سنگین خان کا جی چاہا اس حسین مگر پتھر دل لڑکی کو بری طرح جھنجھوڑ دے، مگر بے بسی سے ہونٹ کاٹ کر رہ گیا۔ آئی ایم سوری، مجھے خیال نہیں رہا تھا۔ اس نے بھی طنزیہ لہجے میں کہا، خیال رکھا کیجیے، مجھے اس طرح کی بے تکلفیاں پسند نہیں ہیں۔ بے رخی کی انتہا تھی۔ سنگین خان دیکھتا ہی رہ گیا، پھر خود ہی اٹھ کر چائے بنانے چلا گیا۔ اریبہ خان نے طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ ٹی وی آف کیا اور کمبل تان کر سونے کی کوشش کرنے لگی، مگر نہ جانے کیوں اس کا دل بری طرح ڈسٹرب ہو رہا تھا، شاید اپنے رویے پر نادم تھا۔ وقت دھیرے دھیرے سرک رہا تھا۔ لاجورد کے ساتھ گھر والوں کے رویے میں تھوڑی لچک آ گئی تھی، مگر وہ خوش فہم نہیں ہوئی تھی۔ جانتی تھی کہ یہ سب اس کی وجہ سے نہیں بلکہ بچے کی وجہ سے ہے۔ یہ رویہ اپنی امانت وصول ہونے کے بعد سرد پڑ جائیں گے۔ شہباز کا رویہ بھی پہلے جیسا روڈ نہیں تھا، اگرچہ نرمی اور محبت نہیں تھی، مگر پہلے جیسی سختی بھی مفقود تھی۔ مگر یہ تبدیلی لاجورد کو اور زیادہ رنجیدہ کر رہی تھی کہ اس بچے کی اہمیت ہے جو ابھی اس دنیا میں نہیں آیا، اور اس کی جو اتنی تکلیف اٹھا کر اسے اس دنیا میں لانے کا سبب بن رہی ہے، کوئی اہمیت نہیں۔ ان تکلیف دہ سوچوں نے اسے بہت ڈپریس کر رکھا تھا۔ ہیلو بیٹا، کیا ہو رہا ہے؟ عدیل خان نے اریبہ خان کے پیچھے کھڑے ہو کر کہا تو وہ بری طرح چونک گئی اور پلٹ کر عدیل خان کی طرف دیکھا۔ کچھ نہیں انکل، میں ذرا ان پودوں کی کٹائی کر رہی تھی، کافی رف ہو رہے تھے۔ اریبہ مسکرائی۔ ایک بات کہوں بیٹا؟ عدیل خان نے اجازت چاہی۔ اریبہ خان نے ان کی طرف دیکھا۔ جی انکل، ضرور کہیے بیٹا، اگر آپ مجھے انکل کے بجائے بابا جان کہیں تو مجھے زیادہ اچھا لگے گا۔ عدیل خان نے شفقت سے کہتے ہوئے اسے شرمندہ کر دیا تھا۔ سوری انکل، اوہ سوری اگین بابا جان، اس نے جلدی سے کہا تو عدیل خان ہنس پڑے اور پھر دونوں لان چیئرز پر بیٹھ کر باتیں کرنے لگے تھے۔ میں بہت خوش قسمت ہوں، اگر ایک بیٹی چلی گئی تو دوسری بیٹی آ گئی، عدیل خان نے پیار سے اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ اریبہ مسکرا دی تھی۔ ویسے بھی سنگین خان کے ساتھ ان کا رویہ جیسا بھی تھا، مگر عدیل خان کا وہ بہت لحاظ کرتی تھی اور ان کے ساتھ اس کا رویہ بہت اچھا تھا۔ لاجورد عشاء کی نماز پڑھ کر کمرے میں آئی تو اس کی طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی تھی۔ اس کو ہلکا ہلکا درد ہو رہا تھا۔ کچھ ہی دیر میں درد بڑھنے لگا تھا۔ اس نے شہباز کی طرف دیکھا۔ اس وقت شہباز بھی اس کی طرف متوجہ ہوا اور پھر اس کی خطرناک حد تک زرد رنگت دیکھ کر گھبرا گیا اور فوراً اس کے پاس آیا تھا۔ کیا بات ہے؟ تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ مجھے بہت درد ہو رہا ہے۔ تکلیف کی شدت سے اس کا رنگ زرد پڑ گیا تھا۔ اوکے، میں اماں کو بلاتا ہوں تاکہ تمہیں ہسپتال لے جائیں، شہباز نے کہا اور جانے لگا کہ لاجورد نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ وہ حیرت سے پلٹا تھا۔ شہباز صاحب، اگر مجھے کچھ ہو گیا تو ایک بار میری قبر پر فاتح ضرور پڑھیے گا پلیز۔ اس کی حسرت بھرے لہجے نے شہباز کو اندر تک لرزا دیا۔ اس نے آگے بڑھ کر اس کے منہ پر ہاتھ رکھا۔ پلیز، یہ وقت ان باتوں کا نہیں ہے۔ اس کی اس ایک بات نے شہباز خان کے اندر تک دہشت پھیلا دی تھی۔ وہ دوڑتا ہوا گیا اور اماں کو بتا کر باہر گاڑی نکالنے بھاگا تھا۔ اماں اور بابا جان بھی بھاگتے ہوئے آئے۔ اس کی حالت نے ان کے ہاتھ پاؤں پھلا دیے تھے۔ شہباز نے اندر آ کر اسے اٹھایا اور سہارا دے کر گاڑی تک لے آیا تھا۔ اماں بیبے کو بتا کر ان کے ساتھ گاڑی میں آ بیٹھی۔ شہباز تیز رفتاری سے گاڑی ہسپتال کی طرف دوڑا رہا تھا۔ لاجورد تکلیف کی شدت سے سر پٹک رہی تھی اور پھر اس کا سر ڈھلک کر اماں کے کندھے پر آ گرا، اور اس وقت اماں کا دل اتنا گداز ہو رہا تھا کہ ساری نفرت بالائے طاق رکھ کر اس کا سر اپنی گود میں رکھے ہولے ہولے دبانے لگی تھیں۔ لاجورد کی حالت غیر ہو رہی تھی۔ ہسپتال پہنچ کر اسے فوری طور پر ایمرجنسی میں لے جایا گیا اور پھر ڈیوٹی پر موجود ڈاکٹرز نے اس کی کنڈیشن کو دیکھتے ہوئے اسے فوراً آپریشن تھیٹر میں منتقل کر دیا۔ شاہنواز خان نے عدیل خان کو بھی مطلع کر دیا اور وہ بھی اریبہ خان اور سنگین خان کی ہمراہ فوراً ہسپتال پہنچے تھے۔ ڈاکٹرز آپریشن تھیٹر میں مصروف ہو چکے تھے اور باہر ان سب کے دل تیزی سے دھڑک رہے تھے۔ سب اپنی اپنی سوچوں میں گم تھے۔ عدیل خان پلر کے ساتھ ٹیک لگائے زرد چہرہ لیے کھڑے تھے۔ سنگین خان نے انہیں کندھوں سے تھام کر بینچ پر بٹھایا۔ اریبہ خان بھی ان کے پاس آ کر بیٹھ گئی اور ان کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے کر انہیں تسلی دینے لگی۔ شاہنواز بے قراری سے ٹہل رہے تھے اور اماں چپ بیٹھی تھیں۔
انہیں اپنی ہر زیادتی یاد آ کر پیشما کر رہی تھی۔ ان کا دل اللہ سے دعا گو تھا لاجورد کی صحت کے لیے۔ وہ لڑکی جسے آج تک انہوں نے نفرت سے دھتکارا تھا، اس وقت انہیں اریبہ خان کی طرح عزیز ہو گئی تھی۔ شہباز گمسم کھڑا تھا، اس کے کانوں میں لاجورد کے آخری الفاظ بازگشت بن کر گونج رہے تھے اور اسے مزید بے قرار کر رہے تھے۔ 3 گھنٹوں کی طویل انتظار کے بعد آپریشن تھیٹر کا دروازہ کھلا اور لیڈی ڈاکٹر تھکے ہوئے چہرے کے ساتھ باہر آئیں۔ شہباز لپک کر ان تک پہنچا۔ باقی سب کے دل لرز اٹھے۔ مسٹر شہباز، آپ کے لیے اچھی خبر یہ ہے کہ آپ کی مسز نے 2 جڑواں بیٹوں کو جنم دیا ہے۔ مگر ڈاکٹر چند پل کے لیے خاموش ہوئیں۔ شہباز کو اپنا دل سینے میں بند ہوتا محسوس ہوا۔ پلیز ڈاکٹر، اس کا لہجہ ملتجی ہو گیا۔ مگر شہباز صاحب، آپ کی مسز کی حالت ٹھیک نہیں ہے، ہم انہیں ٹریٹمنٹ دے رہے ہیں، آپ لوگ دعا کریں۔ ڈاکٹر انہیں تسلی دیتے ہوئے دوبارہ اندر چلی گئی تھیں۔ کچھ دیر بعد نرس گلابی کمبل میں لپٹے 2 گول مٹول بچے ان کو دے کر چلی گئیں، وہ معصوم فرشتے جنہیں اپنی جان پر کھیل کر اس نے جنم دیا تھا۔ شہباز نے بچوں کو دیکھا تو اسے ایک بار پھر اپنی کہی بات یاد آئی، جب اس نے سنگ دلی سے لاجورد سے کہا تھا کہ تم چاہے اپنا خیال رکھو یا نہ رکھو، مجھے اس سے کوئی غرض نہیں، مگر اب تمہاری کوکھ میں میرا بچہ پل رہا ہے اور میں اس بات کو ہرگز معاف نہیں کروں گا اگر میرے بچے کو کوئی نقصان پہنچا۔ اور واقعی لاجورد نے اپنے بچوں کو کوئی نقصان نہیں پہنچنے دیا تھا، مگر خود اپنا ناقابل تلافی نقصان کر گئی تھی۔ آج اس لمحے اسے لگا وہ اپنی زندگی کی ساری جمع پونجی ہار رہا ہے۔ وقت جوں جوں گزرتا جا رہا تھا، ان کے چہروں پر خوف کے سائے گہرے ہو رہے تھے، سب کی بے قراری میں اضافہ ہو رہا تھا۔ سبھی ندامت سے چور اس کے لیے دعا گو تھے، جیسے آج تک خود درخور اطمینان نہ سمجھا تھا۔ سنگین خان کی آنکھیں شدت ضبط سے سرخ ہو رہی تھیں۔ لاجورد اس کی اکلوتی بہن اسے بہت عزیز تھی۔ وہ بار بار لب کاٹ رہا تھا، پھر ہولے ہولے چلتا شہباز کے پاس آیا اور اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھ دیا۔ بیٹھ جاؤ شہباز، اللہ خیر کرے گا۔ شہباز نے اس کی طرف دیکھا اور پھر اس کے گلے لگ گیا اور ضبط کے سارے بندھن ٹوٹ گئے۔ آج اس شخص کے سینے میں وہ منہ چھپائے دل کا بوجھ ہلکا کر رہا تھا جس سے وہ شدید ترین نفرت کرتا تھا۔ سنگین خان نے اسے کھل کر رونے دیا اور پھر آرام سے اسے بینچ پر بٹھا دیا، اور پھر جب اس کی آنکھوں میں امید کے دیے بجھنے لگے تھے کہ آپریشن تھیٹر کا دروازہ ایک بار پھر کھلا اور اس بار لیڈی ڈاکٹر کے چہرے پر تھکاوٹ کے باوجود ہلکی مسکراہٹ تھی۔ شہباز بے قراری سے لبکا تھا۔ مبارک ہو شہباز صاحب، آپ کی مسز کو ہوش آ گیا ہے، اب ان کی حالت خطرے سے باہر ہے۔ ڈاکٹر نے گویا ان کے نیم مردہ جسموں میں جان ڈال دی تھی۔ سبھی کے چہروں پر مسرت کی لہر دوڑ گئی اور سبھی ایک دوسرے کو مبارکباد دینے لگے۔ لاجورد کو روم میں شفٹ کیا گیا۔ سبھی فردن فردن اس کے پاس آئے، پھر بچوں کو لاجورد کے پاس لایا گیا اور انہیں دیکھ کر اس کے سارے زخم مندمل ہوتے چلے گئے۔ پھر بابا جان نے اریبہ سے کہا کہ وہ بچوں کو لے کر گاڑی میں بیٹھے۔ وہ بچوں کو بیبے کے پاس لے جانا چاہتے تھے۔ بیبے لاؤنج میں بے قراری سے بیٹھی تھیں، بار بار دروازے کی طرف دیکھتے وقت بے چینی کا شکار ہو رہی تھیں۔ اتنے میں شاہ نواز اندر داخل ہوئے اور بچوں کو ان کی گود میں ڈال دیا۔ مبارک ہو بیبے، اللہ نے ایک حیدر خان آپ سے لے لیا اور آپ کو ایک ساتھ 2 حیدر خان عطا کر دیے۔ ان بچوں کے صدقے میں ان کی ماں کو معاف کر دیں بیبے، اپنے ناکردہ گناہوں کی سزا بہت جھیل لی، بڑی لمبی مسافت طے کی ہے اس نے، بڑی اذیتیں سہی ہیں، کبھی حرف شکایت زبان پر نہیں لائی، اب بھی جان پر کھیل کر اس نے یہ 2 معصوم فرشتے تحفے میں دیے ہیں۔ شاہ نواز کی آواز بھرا گئی تھی۔ بیبے نے بچوں کو گود میں لے کر بے قراری سے چوما تھا۔ ان کا دل لاجورد کے لیے بھی صاف ہو چکا تھا، اب اس سے ملنے کو بے قرار تھیں۔ دوسری طرف ملک بہادر اور ان کے بیٹے حسد کی آگ میں جل رہے تھے۔ دیکھ لیں بابا، آپ کہہ رہے تھے کہ سب ٹھیک ہو جائے گا، عدیل خان کی بیٹی وہاں کبھی بہو کا درجہ نہیں پا سکے گی، مگر وہ تو وہاں اور بھی مضبوط ہو گئی ہے، وہ ایک نہیں اکٹھے 2 وارث پیدا کر کے اپنے پاؤں مضبوط کر چکی ہے، اور یہاں ہم سب صرف اپنے دلوں کو جھوٹی تسلیوں سے بہلا رہے ہیں۔ ملک جبار کے لہجے میں زخمی سانپ کی سی پھنکار تھی۔ ہاں پتر، ساری بازی ان کے نام ہو گئی۔ ملک بہادر شکستہ لہجے میں بولے، مگر اب اس بازی کو میں جیت میں تبدیل کروں گا، اتنی آسانی سے میں لوگوں کو خوشیاں منانے نہیں دوں گا۔ ملک جبار کے لہجے میں محسوس کی جانے والی درندگی اور صفاقی تھی۔ کیا مطلب پتر، تو کیا کرنا چاہتا ہے؟ ملک بہادر نے پریشانی سے بیٹے کو دیکھا تھا۔ کم از کم آپ کی طرح صرف الفاظ سے نہیں دل بہلاؤں گا۔ ملک جبار تیزی سے باہر کو لپکا۔ ملک وہاب نے بھی اس کی تقلید کی اور ملک بہادر ناسمجھی کی کیفیت میں کھڑے رہ گئے۔ بیبے ہسپتال جانے کے لیے تیار ہو کر پورچ میں آئیں۔ ڈرائیور نے گاڑی نکالی۔ اریبہ خان نے دونوں بچوں کو بمشکل تھام رکھا تھا۔ ملک شاہ نواز تیزی سے باہر پورچ تک آئے اور قبل اس کے کہ قافلہ خوشیوں سے سرشار گاڑی تک پہنچتا، ملک جبار اور ملک وہاب کی گاڑی آندھی اور طوفان کی طرح کھلے گیٹ سے اندر داخل ہوئی۔ چوکیدار ان کے جانے کے لیے گیٹ کھول چکا تھا، اس لیے وہ بھی سیدھے اندر داخل ہوئے تھے۔ خطرناک انداز میں گاڑی پورچ میں کھڑی کی اور زوردار آواز سے دروازہ کھول کر نیچے اتر آئے۔ ملک شاہ نواز اور بیبے نے اس بدتمیزی پر حیرت سے انہیں دیکھا۔
یہ کیا بدتمیزی ہے جبار؟ ملک شاہنواز غصے میں آ گئے۔ ارے ابھی سے گھبرا گئے؟ ابھی ہم نے بدتمیزی کی کہاں ہے تایا حضور؟ ان کے لہجے میں تو مسخر تھا۔ یہ تم لوگ کس انداز میں بات کر رہے ہو؟ کیا ہو گیا تم دونوں کو؟ بے پریشان ہوئی تھیں۔ بہت تڑپایا ہے تم لوگوں نے ہمیں، ہر موقع پر آپ لوگ بہت ہم سے بڑھتے چلے گئے، ہر جگہ ہر موقع پر تایا کو اولیت ملتی رہی اور ہم بس پس منظر میں رہے، ہم چپ رہے، پھر رشتہ داریاں کرتے ہوئے بھی ہمیں مکمل نظر انداز کیا۔ شہباز کا رشتہ عادل خان کی بیٹی سے کر دیا، حالانکہ میری بہن سعدیہ اس کے جوڑ کی تھی، اور پھر اریبہ خان پر زیادہ حق میرا بنتا تھا اور آپ لوگوں نے اسے سنگین خان سے بیاہ دیا۔ کہاں کہاں ہماری حق تلفی ہوئی، مگر ہم خاموش رہے، اب نہیں رہیں گے۔ ملک شاہ نواز بڑی دیر سے ملک جبار کا گستاخانہ لہجہ برداشت کر رہے تھے۔ تم لوگوں کو شدید غلط فہمی ہوئی ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے جو تم کہہ رہے ہو، کوئی غلط فہمی نہیں ہوئی۔ چلو خیر مٹی پاؤ اس قصے پر، کیونکہ آج کے بعد کوئی فصیحت کھڑی نہیں ہوگی، آج یہ سارا قصہ ختم ہو جائے گا۔ ملک جبار کے لہجے میں بے رحمانہ سنگ دلی تھی۔ ملک شاہ نواز چونک اٹھے تھے۔ کیا مطلب ہے تمہارا ان سب باتوں سے؟ مطلب یہ پیارے تایا حضور کہ آج میں ہر قصہ اپنے وجود سمیت ختم کرنے آیا ہوں، آج آپ کے پورے خاندان کو ختم کرنے کی نیت سے آیا ہوں۔ اس نے طنزیہ مسکراتے ہوئے ریوالور نکالا۔ ملک وہاب بھی اپنا ریوالور نکال چکے تھے۔ اور ہاں، مرنے سے پہلے ایک اور الجھن بھی سلجھا دوں، سنگین خان سچ کہتا ہے کہ وہ حیدر خان کا قاتل نہیں ہے۔ وہ بیچارہ تو ایک چڑیا کا قتل نہیں کر سکتا، کہاں ایک انسان کو قتل کرنا؟ تو پھر حیدر خان کا قاتل کون ہے؟ ملک شاہ نواز کا لہجہ حیرانی سے پر تھا۔ یہ جگرے کا کام ملک جبار کے سوا کون کر سکتا ہے بھلا؟ ملک جبار نے مکروہ کہکا لگاتے ہوئے کہا۔ بیبے اور اریبہ تو سکتے میں آ گئی تھیں اور ملک شاہ نواز حیرت کی زیادتی سے گنگ ہو گئے۔ تم نے یہ سب کام کیا ہے؟ ملک شاہ نواز شوق سے نکلے تو ہکلا کر بولے، ظاہری سی بات ہے، آپ لوگوں کو کمزور کرنے کے لیے، آپ کی اور عدیل خان کی دشمنی سے فائدہ اٹھانے کے لیے، مگر برا ہوا آپ دونوں کی بزدلانہ فطرت کا، بجائے اس کے کہ قتل کا بدلہ لیتے الٹا رشتہ داریاں جوڑ بیٹھے۔ بزدلانہ لوگ بزدلانہ حرکتیں کرتے ہیں۔ ملک جبار نے ایک فلک شگاف کہکا لگایا اور یکلخت ریوالور ان پر تان لیا۔ بس بہت ہو گیا، اب تم تینوں ان بچوں سمیت مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اریبہ نے تو خوف کے مارے آنکھیں بند کر لیں اور بچوں کو خود سے بھینچ لیا تھا۔ بے اللہ کو یاد کرنے لگیں اور ملک شاہ نواز اس وقت خود کو سخت بے بس محسوس کر رہے تھے، مگر اس سے پہلے کہ وہ ان پر فائر کرتا، سنگین خان نے نہایت خاموشی سے اس کی گردن پر پیچھے سے آ کر پستول رکھ دی۔ خبردار، معمولی سی بھی حرکت کی تو جان سے مارنے میں ایک لمحے کی تاخیر نہیں کروں گا۔ اس کے لہجے میں اتنی ٹھنڈک تھی کہ ملک جبار کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسنی دوڑ گئی تھی۔ ملک وہاب کو ارباز نے کور کر لیا تھا۔ سچویشن نہایت فلمی انداز میں تبدیل ہو چکی تھی۔ اریبہ نے ڈر سے آنکھیں کھول لی تھیں، اتنے میں ایس پی طاہر علی کی ہمراہ آئے، چند سپاہی آئے اور دونوں کو ہتکڑی ڈال کر لے گئے۔ ملک شاہ نواز کے قدم بری طرح ڈگمگائے۔ سنگین خان نے فوراً لپک کر انہیں تھاما اور سب اندر ڈرائنگ روم میں آ گئے۔ ابھی ان کے حواس بحال نہیں ہوئے تھے۔ یہ تم دونوں کو کس طرح خبر ہوئی اور پولیس کس طرح پہنچی؟ ملک شاہ نواز ذرا سنبھلے تو حیرت سے ان سے استفسار کیا۔ ارباز اور سنگین خان مسکرا دیے۔ یہ سب کمال ہماری اریبہ کا ہے۔ کیا مطلب؟ اریبہ نے تم لوگوں کو کیسے بتایا؟ اریبہ نے نہایت سمجھداری سے کام لیتے ہوئے میرے موبائل پر کال کی اور جب میں نے ریسیو کی، اریبہ آگے سے بول نہیں رہی تھی، پھر چند آوازیں نمایاں ہونے لگیں اور جب میں نے غور کیا تو صورتحال واضح ہوئی اور پھر ہم نے ایک لمحہ ضائع کیے بغیر یہاں کی طرف دوڑ لگائی۔ راستے میں سنگین خان نے اپنے دوست ایس پی طاہر علی کو فون کر کے ساری صورتحال بتائی۔ میں نے فون آف نہیں کیا تھا، اس لیے ملک جبار کی ساری بکواس ہم تک پہنچ گئی۔ ہم نے گاڑیاں کچھ فاصلے پر روک دی تاکہ اسے شک نہ ہو جائے اور وہ آپ لوگوں کو نقصان نہ پہنچا دے۔ یوں ہم لوگ بروقت پہنچ گئے اور باقی کے حالات آپ لوگوں کے سامنے ہیں۔ ارباز نے بڑے ڈرامائی انداز میں پوری صورتحال ان کے گوش گزار کی اور ملک شاہ نواز ان تینوں کی سمجھداری کے قائل ہو گئے۔ اب تو آپ لوگوں کو یقین آ گیا نا کہ میں حیدر خان کا قاتل نہیں ہوں؟ سنگین خان نے سنجیدگی سے کہا تو ان کے سر ندامت سے جھک گئے۔ اریبہ خان تو اس سے نگاہ نہیں ملا پا رہی تھی۔ ہم تم سے شرمندہ ہیں پتر، ہو سکے تو ہمیں معاف کر دینا۔ بیبے نے اس کے سامنے ہاتھ جوڑے تو سنگین خان نے تڑپ کر ان کے بندھے ہاتھ کھول کر اپنی آنکھوں سے لگا لیے۔ آپ مجھے گناہ گار مت کریں بیبے، اس میں قصور آپ لوگوں کا نہیں ہے۔ حالات جس رخ پر تھے، آپ کی جگہ کوئی بھی ہوتا اس کے جذبات ایسے ہی ہوتے۔ مجھے آپ لوگوں سے کوئی گلہ نہیں۔ سنگین خان نے بڑے پن کا ثبوت دیتے ہوئے ان کو معاف کر دیا تھا۔ ارباز خان نے بھی آگے بڑھ کر سنگین خان سے معافی مانگی تو سنگین خان نے اسے گلے لگا لیا۔ اب یہ جذباتی سین کب تک جاری رہتے کہ بچوں نے بے چین ہو کر رونا شروع کر دیا۔ سبھی ان کی طرف متوجہ ہو گئے۔ اس مارا ماری میں ان معصوموں کو تو ہم بھول ہی گئے، بیچارے بھوک سے رونے لگے ہیں۔ چلو جلدی کرو۔ سبھی عجلت میں ہسپتال کے لیے روانہ ہوئے۔
ہسپتال میں ارباز نے شہباز اور اماں کو بھی ساری صورتحال سے آگاہ کر دیا۔ وہ دونوں بھی سن کر حیران رہ گئے۔ عدیل خان نے بے اختیار سنگین خان کو گلے لگایا۔ لاجورد کی آنکھیں بھی خوشی سے چمک اٹھیں۔ آج وہ سب ملک فیملی کے آگے سرخرو ہوئے تھے۔ بیبے نے آگے بڑھ کر لاجورد سے معافی مانگی تھی۔ میں تو شاید تم سے معافی مانگنے کے بھی قابل نہیں، مگر بیبے، لاجورد نے تڑپ کر ان کی بات کاٹی، پلیز بیبے، مجھے گناہ گار مت کریں۔ قصور آپ کا نہیں، شاید ہماری تقدیر میں یہ سب لکھا تھا۔ شکر ہے کہ ابھی زیادہ دیر نہیں ہوئی۔ ماحول ایک دم خوشگوار ہو گیا۔ دونوں بچے امن کے پیمبر بن کر آئے تھے۔ ارباز بہت چپ چاپ سا تھا۔ جب سب لوگ اپنی اپنی باتوں میں مصروف ہو گئے تو چپکے سے کھسک کر لاجورد کے قریب آیا۔ بھابھی، میں آپ کے ساتھ بہت روڈ ہوا ہوں، پلیز مجھے معاف کر دیجیے۔ اس نے کہنے کے ساتھ ہی اس کے آگے ہاتھ جوڑ دیے۔ لاجورد نے مسکراتے ہوئے اس کے ہاتھ پکڑے اور کہا، ایک شرط پر معافی ملے گی۔ کیسی شرط؟ ارباز نے حیرت سے پوچھا۔ اس تصویر والی کا پورا بایو ڈیٹا بتا دو۔ اس نے شرارت بھرے انداز میں کہا تھا۔ اوہ، آپ اب تک اس تصویر کو بھولی نہیں ہیں۔ وہ مسکرایا۔ ٹالو نہیں، وعدہ کرو سب بتاؤ گے۔ لاجورد نے اصرار کیا تھا۔ وعدہ؟ بلکہ پکا وعدہ۔ آخر کو تصویر والی کو گھر بھی لانا ہے اور اس کے لیے آپ کی مدد کی ضرورت تو پڑے گی ہی۔ پہلے میں تو مل لوں کہ آیا وہ موصوفہ دیورانی بننے کے قابل بھی ہیں یا نہیں۔ لاجورد نے شانہ انداز میں کہا تو ارباز آنکھیں نکال کر رہ گیا۔ لاجورد ہنس دی۔ دونوں بچے ایک سے دوسری گود میں منتقل ہوتے رہے۔ سب شام کو رخصت ہوئے۔ اماں اور شہباز لاجورد کے پاس رہ گئے تھے۔ شہباز کو ابھی تک اس سے تنہائی میں بات کرنے کا موقع نہیں ملا تھا۔ اگلے دن لاجورد کو گھر لایا گیا۔ شہباز موقع کی تلاش میں تھا کہ وہ لاجورد سے معافی مانگے، مگر اب لاجورد اکڑ دکھا رہی تھی۔ اسے ایسا کوئی موقع ہاتھ نہیں دے رہی تھی۔ جب وہ کمرے میں آتا تو سوتی بن جاتی۔ اس نے لاکھ جتن کیے مگر دوسری طرف سے بھرپور لاتعلقی دکھائی جا رہی تھی۔ شہباز کو دفنن دانتوں پسینے آ گئے تھے۔ اب لاجورد کی باری تھی اور وہ بھی جی بھر کر بدلے لے رہی تھی۔ اسے احساس تھا کہ وہ شرمندہ ہے مگر وہ اس سے بدلہ لے رہی تھی۔ شہباز جب بھی اس سے مخاطب کرنے کی کوشش کرتا وہ خود کو بچوں میں مصروف کر لیتی اور اس کی بات منہ میں ہی رہ جاتی۔ اریبہ خان تب سے اب تک شرمندگی کے حصار میں تھی۔ اب وہ سوچ رہی تھی کہ سنگین خان سے معافی کیسے اور کیوں کر مانگے، پر وہ کیا اسے اتنی آسانی سے معاف کر دے گا؟ شاید نہیں۔ سنگین خان نے تو اس روز کے بعد سے چپ سادھ لی تھی۔ صبح کا گیا رات کو گھر میں داخل ہوتا اور کسی سے بات کیے بنا بیڈ روم کا رخ کرتا، اور جب اریبہ خان کمرے میں ہوتی تو وہ گہری نیند میں ہوتا۔ ہمت تو اس کی ویسے بھی نہیں ہو رہی تھی اور اب سنگین خان کے ایسے رویے سے وہ بالکل ہی ہمت ہار گئی تھی۔ الفاظ ترتیب دیتی کہ اسے یہ کہنا ہے، کیسے کہنا ہے، مگر جو ہی وہ گھر میں داخل ہوتا اس کے چہرے کے سرد اور لا تعلق تاثرات کو دیکھ کر سب الفاظ بھگ سے اس کے دماغ سے نکل جاتے۔ وہ سخت جھنجھلا رہی تھی۔ یا اللہ، یہ آنکھ مچولی کب تک جاری رہے گی؟ عدیل خان بھی حج پر جا چکے تھے، ورنہ شاید انہی سے مدد لے لیتی۔ خود تو اس میں حوصلہ ہی نہیں پڑ رہا تھا۔ بیبے نے اعلان کیا تھا کہ لاجورد کا غسل صحت اور بچوں کا عقیقہ عید کے روز ہوگا تاکہ سارے فیملی ممبرز اور خاندان کے لوگ خوشیوں کے موقع پر اکٹھے ہو جائیں۔ گھر میں عید کے ساتھ ساتھ اس دعوت خاص کے لیے بھی تیاریاں زور و شور سے جاری تھیں۔ بیبے نے لاجورد اور اریبہ کے لیے ایک جیسے فیروزی کام والے بھاری لہنگے بنوائے تھے جن پر چاندنی کے تاروں اور موتیوں سے نفیس کام بنا ہوا تھا۔ لاجورد تو اس لباس کو دیکھ کر گھبرا گئی تھی کیونکہ وہ دکھنے میں بھاری لگ رہا تھا۔ پہن کر تو نہ جانے اس کا کیا حال ہوتا، مگر بیبے کی خوشی کے خیال سے چپ کر گئی تھی۔ آج چاند رات تھی، چونکہ ذی الحج کا چاند 10 دن پہلے سے طلوع ہو جاتا ہے، اس لیے ماشوال جیسا جوش و خروش تو نہ تھا، مگر پھر بھی چاند رات تو تھی نا، اور لاجورد کے لیے تو پہلی چاند رات تھی۔ پہلی عید تو بس ایسے ہی گزر گئی تھی، صحیح معنوں میں تو عید اب آئی تھی۔ بیبے نے شہباز اور سنگین خان کو حکم دیا کہ وہ ان دونوں کو فوراً بازار لے کر جائیں، دونوں کو چوڑیاں اور چند چھوٹی موٹی چیزیں دلائی جائیں۔ دونوں ہی خوشی خوشی تیار ہو گئی تھیں، مگر اریبہ اور لاجورد نے اپنی خوشی کو ظاہر نہیں کیا تھا۔ وہ چاروں ہی رات کو نکل پڑے تھے۔ ارباز نے لاجورد کو آنکھ ماری اور ان سے پہلے نکل گیا تھا۔ لاجورد مسکرا دی، اسے پتا تھا کہ وہ کہاں جا رہا ہے، مگر باقی سب پر ظاہر نہیں کیا تھا۔ بازاروں میں بے پناہ رش تھا، لڑکیاں جوک در جوک چوڑیوں کے سٹالز پر کھڑی تھیں۔ وہ دونوں بھی اپنے لیے چوڑیاں پسند کرنے لگیں۔ شہباز کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ لاجورد کے لیے خود چوڑیاں پسند کرے، مگر وہ تو اس سے مکمل بے نیاز تھی۔ دوسری طرف اریبہ خان کا دل بھی بجھا بجھا تھا۔ سنگین خان کی لاتعلقی اس کے دل کا بوجھ بڑھا رہی تھی۔ شہباز سخت بور ہو رہا تھا۔ یار، یہ ہماری ہی بیویاں ہیں نا؟ شہباز نے سخت برہم انداز میں سنگین خان سے پوچھا، جو دلچسپی سے رونقوں کو دیکھ رہا تھا۔ سنگین خان کہکا لگا کر ہنس دیا تھا۔ کیوں یار، تم تو بڑے غصے میں ہو، اس نے ہنستے ہوئے کہا تھا۔ ہم یہاں کھڑے بالکل چغل لگ رہے ہیں اور وہاں ہماری بیگمات کو چوڑیوں والے مسکرا مسکرا کر دیکھ رہے ہیں۔ مجال ہے جو ہمیں لفٹ ہی دے دیں۔ سنگین خان اس کی برہمی کا لطف لے رہا تھا۔ آخر خدا خدا کر کے دونوں فارغ ہوئیں اور یوں رات 12 بجے کے قریب وہ چاروں گھر پہنچے تھے۔
عید کی صبح مرد حضرات تیار ہو کر عیدگاہ چلے گئے۔ لاجورد نے بچوں کو تیار کیا اور انہیں آیا کے حوالے کر کے خود بھی تیار ہونے چل دی۔ تیار ہو کر آئی تو سب سے پہلے بیبے کے پاس گئی تھی۔ عید مبارک بیبے، اس نے ان کے سامنے سر جھکایا تو انہوں نے بے اختیار اس کا ماتھا چوم کر اسے گلے لگا لیا اور پھر چند نوٹ اس کی ہتھیلی پر رکھ دیے۔ لاجورد کی آنکھیں بھیگ گئیں اور پھر اس نے اماں کو عید کی مبارکباد دی۔ انہوں نے اسے ڈھیروں دعاؤں کے ساتھ پیار کیا تھا۔ اتنے میں مرد حضرات عید کی نماز پڑھ کر آ گئے۔ لاجورد نے آگے بڑھ کر ملک شاہ نواز کو عید کی مبارکباد دی۔ انہوں نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور ساتھ ہی اسے عیدی بھی دی۔ بابا عیدی تو عید الفطر پر دیتے ہیں، یہ تو بقر عید ہے۔ ارباز نے شرارت سے کہا، میری بیٹی کی عید تو صحیح معنوں میں اب ہوئی ہے، اور پھر بیٹیوں کو تو ہر عیدی پر عید ملنی چاہیے، کیوں بیٹا؟ بابا جان نے ارباز کو شرارت سے دیکھتے ہوئے لاجورد سے پوچھا تھا۔ جی ہاں بالکل بابا جان، بیٹیاں تو بیٹیاں ہوتی ہیں۔ لاجورد ان کی شرارت سمجھ گئی تھی۔ کیا مطلب؟ کیا بیٹے فالتو ہوتے ہیں؟ ارباز تڑپ گیا تھا۔ چلو چلو باتیں نہ بناؤ، میری عیدی نکالو۔ لاجورد نے اسے گھیر لیا۔ اس نے مدد طلب نظروں سے شہباز کو دیکھا، مگر اس نے مسکراتے ہوئے انگوٹھا دکھا دیا تھا۔ وہ اس کھلی غداری پر کھول کر رہ گیا تھا۔ پھر بہت تنگ کرنے کے بعد ارباز نے اسے عیدی دی تھی۔ شہباز نے اتنے شوخ روپ میں اسے پہلی بار دیکھا تھا۔ لاجورد نے شہباز کو دیکھا تو سر جھکا کر دھیرے سے عید مبارک کہا اور کچن میں چلی آئی۔ ناشتے کے بعد مرد حضرات قربان گاہ کی طرف چلے گئے اور عورتیں کچن میں مصروف ہو گئی تھیں۔ سنگین خان عید کی نماز پڑھ کر آئے تو دیکھا اریبہ خان کیل کانٹوں سے لیس تھی۔ اس کی تیاری اتنی بھرپور تھی کہ سنگین خان کو خود کو لاپرواہ ظاہر کرنے کے لیے بڑی جد و جہد کرنی پڑی۔ عید مبارک، اریبہ خان نے دھیرے سے کہا تھا۔ خیر مبارک، سنگین خان نے سرد مہری سے کہا اور اندر کمرے کی جانب بڑھ گئے تھے۔ اریبہ خان بجھ سی گئی تھی۔ کچھ دیر بعد وہ باہر نکلے۔ میں ڈیرے کی طرف جا رہا ہوں قربانی کی نگرانی کے لیے، تم چاہو تو انکل کی طرف چلی جاؤ، میں شام میں فنکشن اٹینڈ کرنے آ جاؤں گا، وہ بے نیازی سے کہتے ہوئے چلا گیا۔ اور اریبہ خان ہکا بکا کھڑی رہ گئی تھی۔ جی چاہ رہا تھا ساری تیاری کو آگ لگا دے۔ پھر اس نے سوچا کہ اگر انہیں پرواہ نہیں تو نہ صحیح۔ اس نے ڈرائیور کو گاڑی نکالنے کو کہا اور پرس اور چادر لے کر آ گئی تھی۔ گھر پہنچی تو سب سے پہلے لاجورد سے سامنا ہوا۔ وہ اس کے گلے لگ گئی۔ دونوں نے ایک دوسرے کو عید کی مبارک دی۔ پھر وہ اماں اور بیبے اس سے عید ملنے چلی گئی۔ ارباز، شہباز اور سنگین خان نے مل کر لان کو برقی کمکموں سے سجا دیا تھا۔ مصنوعی روشنی سے پورا لان بکا نور بنا ہوا تھا۔ مہمانوں کی آمد شروع ہو چکی تھی۔ لاجورد اور اریبہ خان تیار ہو کر آئیں تو ہر نگاہ تحسین و انداز میں ان کی سمت اٹھ رہی تھی۔ جج تو شہباز اور سنگین خان بھی رہے تھے۔ دونوں نے بلیک شلوار قمیض پہن رکھی تھی، بلیک چادر کندھے پر ڈالے، پاؤں میں پشاوری چپل پہنے دونوں ہی بڑے زبردست لگ رہے تھے۔ لاجورد کے بیٹوں سعد اور طلحہ کو آیا نے سنبھال رکھا تھا۔ وہ اور اریبہ خان پریاں بنی مہمانوں کو ریسیو کر رہی تھیں۔ خوشیوں بھری یہ رات دھیرے دھیرے اپنے اختتام کی طرف گامزن تھی۔ آخر کار یہ خوبصورت تقریب اس خوبصورت رات کی تمام تر خوبصورتیوں کو سمیٹتے اپنے اختتام کو پہنچی۔ شاندار طعام کے بعد مہمان ایک ایک کر کے رخصت ہونے لگے۔ رات 11 بجے تک سب مہمان رخصت ہو چکے تھے۔ لان میں گھر کے فرد بیٹھے خوش گپیوں میں مصروف تھے۔ 11:30 بجے کے قریب سنگین خان نے بھی جانے کی اجازت چاہی۔ ارے بیٹا رات بہت ہو گئی ہے، یہیں ٹھہر جاؤ، بیبے نے پیار بھرا اصرار کیا۔ سب نے ہی تائید کی تھی ضرور رکتا بیبے، مگر بابا جان کی عدم موجودگی میں گھر پر میرا ہونا ضروری ہے۔ اگر ایسی بات ہے تو پھر ٹھیک ہے، جاؤ اریبہ چادر لے کر آؤ۔ بیبے نے ساتھ ہی اریبہ خان کو بھی اٹھنے کا اشارہ کیا۔ جی ٹھیک ہے، میں چینج کر کے آتی ہوں، اریبہ اٹھتے ہوئے بولی تھی۔ پلیز آپ گھر جا کر چینج کر لیجیے گا، دیر ہو رہی ہے۔ سنگین خان کے انداز میں عجلت تھی۔ اریبہ خان سر ہلاتے اندر سے پرس اور چادر لے کر آ گئی اور سب سے مل کر گاڑی میں آ بیٹھی۔ اس کے بیٹھنے کے بعد سنگین خان نے خاموشی سے گاڑی آگے بڑھائی اور گھر کی راہ پر ڈال دی تھی۔ دونوں بچوں کو آیا نے سلا دیا تھا۔ دونوں ہی فیڈر پیتے تھے، اس لیے بھی لاجورد کو زیادہ فکر نہیں ہوتی تھی۔ وہ کافی تھکی ہوئی تھی۔ اس نے سوچا کہ شہباز کے کمرے میں آنے سے پہلے ہی سو جائے، مگر جو ہی وہ کمرے میں آئی شہباز کو بیڈ پر لیٹے دیکھ کر چونک گئی تھی۔ ابھی وہ ڈریسنگ روم میں جانے کے لیے آگے بڑھی ہی تھی کہ شہباز اس کا ارادہ بھانپ کر اس کی راہ میں آ گیا تھا۔ پلیز لاجو، آج نہیں، آج تم یوں کنی کترا کر نہیں گزرو گی، آج تم میری بات ضرور سنو گی۔ وہ دن تم نے گریز کی راہ اختیار کی، مگر آج نہیں، شہباز نے اس کی راہ روکتے ہوئے فیصلہ کن انداز میں کہا تھا۔ مگر میں کچھ بھی سننا نہیں چاہتی، وہ بے رخی سے کہتے ہوئے آگے بڑھی، مگر شہباز نے اس کا ہاتھ پکڑ کر روک لیا۔ لامحالہ اسے رکنا پڑا تھا۔ لاجو، میں جانتا ہوں کہ میں بہت روڈ رہا ہوں تمہارے ساتھ، بہت زیادتیاں کی ہیں میں نے تمہارے ساتھ، تمہیں نہ کردہ گناہوں کی سزا دیتا آیا ہوں، مگر لاجو اس وقت میری سوچ، میرا ذہن سب اس حادثے کے باعث مفلوج ہو چکے تھے۔ میری اپنی کوئی سوچ رہی ہی نہ تھی، میرا ذہن کچھ بھی تسلیم کرنے کو تیار نہ تھا۔ اس طرح کر کے تکلیف اگر تمہیں دی ہے تو اذیت خود بھی سہتا رہا ہوں۔ آنسو تمہاری آنکھوں سے ٹپکے ہیں تو نشتر میرے دل پر بھی گرتے رہے ہیں۔ رات جگے تمہاری آنکھوں نے کاٹے ہیں تو سویا بھی میں بھی نہیں۔ تکلیف تمہیں ہوئی
तो तड़पा मैं भी हूँ। शहबाज सांस लेने को रुका। लाजवर्द खामोशी से सुनती रही। तुम सोच रही होगी कि आज जब सारी हकीकतों पर से पर्दा उठ गया है तो मैं तुमसे ये सब कुछ कह रहा हूँ। नहीं लाजो, जब तुम अस्पताल में ज़िंदगी और मौत की कशमकश में मुब्तला थी और डॉक्टर तुम्हारी ज़िंदगी से नाउम्मीद हो चुके थे, तब मैंने जाना कि शहबाज की ज़िंदगी तो लाजवर्द है और लाजवर्द उसकी ज़िंदगी से निकल गई तो शहबाज के पास क्या रह जाएगा? शायद सांस लेने का जवाब भी नहीं। जिंदा दरगोर हो जाता मलिक शहबाज। और फिर मैंने अपने रब से रो रो कर गिड़गिड़ा कर तुम्हारी ज़िंदगी की भीख मांगी और मैं रब ताला का शुक्रगुजार हूँ जिसने मुझे मेरी पहली मोहब्बत लौटा दी, जिसे मैं अपनी नादानी के हाथों खोने जला था। शहबाज खान ने कहा था। उसकी आखिरी बात ने लाजवर्द को बुरी तरह चौंका दिया और वो टुकर टुकर उसकी तरफ देखने लगी। हैरान हो रही हो ना? हाँ लाजो, मोहब्बत तो मैं तुमसे उस वक्त से करता हूँ जब मुझे मोहब्बत के मफहूम में सही तरह से मालूम नहीं थे। तुम्हें शायद याद ना हो, ये इन दिनों की बात है जब मैं सेकेंड ईयर में पढ़ता था। तुम उस वक्त शायद स्कूल में पढ़ती थी। एक दिन कॉलेज से वापसी पर मेरी साइकिल ने तुम्हें टक्कर मार दी थी और तुम अपनी मोटी मोटी आंखों में आंसू समोए गुस्से से मेरी तरफ देख रही थी और वो लम्हा पूरी जज्बात समेत मेरे दिल पर नक्श हो गया। उसके बाद मैं रोज़ाना इसी टाइम पर इसी जगह छुप कर तुम्हारा इंतज़ार करता था और बहुत खामोशी से तुम्हारी एक झलक देखकर चल देता था। मेरी ये खामोश मोहब्बत बहुत अरसे तक मेरे दिल तक महदूद रही और फिर मैं पढ़ने के लिए शहर चला गया, मगर तुमसे मोहब्बत का जुनून रोज़े रोशन की तरह मौजूद था। लाजवर्द दम बखुद सुन रही थी। हमारे ख़ानदानों के बीच दुश्मनी का मुझे इल्म था, मगर मैं जानता था कि इस दुश्मनी में अब दम खम नहीं रहा। फिर मुझे यकीन था कि बाबा मेरी बात ज़रूर मानेंगे, मगर तकदीर हमारे साथ कौन सा खेल खेलने वाली थी ये मैं नहीं जानता था। तुम खुद ब खुद मुझ तक आ गई, मगर तब मेरा जहन बहुत प्रांगदा हो चुका था। अब बाकी की सारी सूरत हाल तुम्हारे सामने है। अब चाहो तो मुझे माफ़ कर दो, चाहो तो मुझसे मुंह मोड़ लो। शहबाज ने सारी बात ख़त्म करके गहरी सांस ली और आहिस्तगी से उठा और चलता हुआ खिड़की में जा खड़ा हुआ। लाजवर्द चुपचाप इस सारी सूरत हाल को समझने की कोशिश कर रही थी। दूसरी तरफ उसकी चुप शहबाज के दिल को धड़का रही थी। उसके दिल में वसवसे जन्म ले रहे थे। काफ़ी देर कमरे की फ़ज़ा में खामोशी तारी रही और जब शहबाज उसकी तरफ से किसी किस्म की पेशरफ से मायूस हो चुका था कि वो आहिस्ता से चलती हुई उसके पीछे जा खड़ी हुई। उस दिन के इत्तफाकी हादसे ने अगर आपके दिल की दुनिया में तब्दीली लाई थी तो उसके असर से महफूज मैं भी न रह पाई थी। आपकी चमकती हैरान आंखों ने मेरे दिल पर भी नकब लगाई थी। पहरों में आपको सोचती रही थी। आपको खो देने का तसव्वुर सुहाने रूह लगता था और आपको पाना ये ख्वाब। फिर जब हादसाती तौर पर आपका साथ मिला तो मैं खुद को अपनी किस्मत पर नाज़ा थी, खुद को खुशकिस्मत तसव्वुर कर रही थी। मगर यहाँ आकर आपकी नफ़रत मिली तो दिल को बहुत तकलीफ़ हुई, लेकिन मैंने सब्र से तमाम हालात का मुकाबला किया और आज आप अपनी मोहब्बतों समेत सिर्फ मेरे हैं। उसकी पुश्त पर पेशानी टिकाए लाजवर्द धीरे धीरे बोलती चली गई। शहबाज हैरत से पलटा। तो तुम सच कह रही हो? क्या तुम भी मुझसे प्यार करती थी? शहबाज ने उसे कंधों से पकड़कर झंझोर डाला था। उसने मुस्कुराते हुए धीरे से इकरार किया। फिर तुमने मुझे ईद की मुबारकबाद क्यों नहीं दी थी? शहबाज ने छेड़ा। दी तो थी, लाजवर्द ने कहा। ऐसी रूखी फीकी मुबारकबाद मुझे कबूल नहीं। शहबाज ने उसे खुद से करीब किया तो वो बुरी तरह सिटपटा गई थी। पहले मेरी ईदी निकालें। उसने अपनी हथेली सामने फैलाई और शहबाज ने उसकी फैली हथेली को थामकर उस पर अपने प्यासे लब रख दिए थे और फिर उसे अपने साथ लिए एक अलमारी की तरफ बढ़ा। अलमारी का लॉक खोलकर उसमें से ढेरों पैकेट बाहर निकाले थे। ये सब क्या है? लाजवर्द हैरान हुई थी। ये तुम्हारे गिफ्ट्स हैं जो मैंने मुख्तलिफ मौके पर तुम्हारे लिए लिए हैं। वो हर मौके पर लिया गया गिफ्ट उसे देते हुए बोला। लाजवर्द इतनी मोहब्बत पर नाज़ा हो गई। वाकई अल्लाह ताला अपने बंदों से 70 माओं से ज़्यादा प्यार करता है। वो अगर अपने बंदों को आजमाता है तो सब्र करने वालों को नवाजता भी है। अगर लाजवर्द की आजमाइश बड़ी थी तो ये इनाम उससे भी बड़ा था। लाजवर्द का दिल अल्लाह की बारगाह में सद्दा रेज था। अरीबा खान और संगीन खान रात 12 बजे के करीब घर पहुंचे। सारा रास्ता दोनों खामोश रहे थे। संगीन खान की लातलगी ने अरीबा खान को भी बात करने का हौसला नहीं दिया था। घर पहुंचते ही वो गाड़ी से उतरकर तेज तेज डग भरता अपने कमरे की जानिब चला गया। अरीबा खान फौरन उसके पीछे ना जा सकी थी। कुछ तो अपने बने समरे रूप से शर्मा रही थी और कुछ संगीन खान का सर्द अंदाज बेहौसला कर रहा था। वो कुछ देर वहीं लाउंज में बैठी रही, मगर कब तक आखिर उठी और कमरे में चली आई और संगीन खान को पैकिंग करते देखकर हैरान रह गई थी। कुछ लम्हे खामोशी से देखती रही और फिर रहा ना गया तो पूछ बैठी थी, ये आप क्या कर रहे हैं? पैकिंग। जवाब मुख्तसर था। कहाँ जा रहे हैं? अरीबा खान ने हैरान होकर पूछा। पेरिस। जवाब अब के भी इख्तसार से दिया गया। मगर क्यों? अरीबा ने पूछा। बिजनेस सेट करने के लिए, और अब वहाँ मैं 3-4 साल रहूँगा। यहाँ का बिजनेस बाबा जान संभाल लेंगे। 15 दिन बाद वो वैसे भी आ रहे हैं।
اور اس دوران آپ چاہیں تو انکل کی طرف جا سکتی ہیں۔ اس نے جواب پوری تفصیل سے دیا تھا، مگر اریبہ خان کے 14 طبق روشن ہو گئے تھے۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ اریبہ حیران پریشان ہو گئی تھی۔ جو آپ نے سنا وہی کہہ رہا ہوں۔ اب کہ سنگین خان نے سوٹ کیس بند کیا اور سیدھا کھڑا ہو گیا۔ شاید وہ اپنی پیکنگ مکمل کر چکا تھا۔ وہ واش روم کی طرف بڑھا۔ چند لمحوں بعد نائٹ ڈریس میں ملبوس باہر آیا تھا۔ اریبہ خان ابھی تک گمسم کھڑی تھی۔ سنگین خان نے ایک نظر اس کے سجے سنورے روپ پر ڈالی۔ دل بے ایمان ہونے لگا تھا، مگر اپنے دل پر پاؤں رکھتا ہوا وہ بے نیاز بنا بیڈ پر جا کر لیٹ گیا۔ اب اتنا تنگ کرنا تو اس کا بھی حق بنتا تھا نا۔ پلیز لائٹ آف کر دیں، مجھے نیند آ رہی ہے۔ ویسے بھی صبح 6 بجے میری فلائٹ ہے۔ سر سے پاؤں تک کمبل تان کر وہ بولا۔ اریبہ خان نے چونک کر اس کی طرف دیکھا، تاہم اپنی جگہ سے اب تک اس نے حرکت نہ کی تھی۔ اریبہ خان، یہی موقع ہے، منا لو اسے۔ اگر وہ صبح چلا گیا تو ساری عمر پچھتاوے تمہارے سنگ رہ جائیں گے۔ اریبہ خان کا دل اسے اکسا رہا تھا۔ دفتن وہ آگے بڑھی اور غیر متوقع طور پر سنگین خان کے اوپر سے کمبل کھینچ کر دور پھینک دیا۔ وہ حیران ہو اٹھا تھا۔ آپ اس طرح کیسے جا سکتے ہیں؟ اس نے کڑے تیوروں سے پوچھا۔ کیا مطلب کیسے جا سکتا ہوں؟ جیسے سب جاتے ہیں۔ سب جاتے ہوں گے مگر آپ نہیں جا سکتے۔ زبردستی ہے کیا؟ سنگین خان نے گھورا۔ ہاں زبردستی ہے۔ آپ یوں مجھے سولی پر لٹکا کر نہیں جا سکتے۔ مانا کہ میں نے آپ کو بہت ہرٹ کیا ہے، آپ کے ساتھ بدتمیزی کی ہے، مگر اب میں اپنے کیے پر شرمندہ بھی تو ہوں۔ آپ یوں میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتے، بالکل بھی نہیں کر سکتے۔ تنفن کرتی وہ آخر میں چہرہ ہاتھوں میں چھپا کر رو پڑی تھی۔ سنگین خان بوکھلا اٹھا تھا۔ ارے ارے، کیا آپ مجھے بنا رہی تھیں یا لڑ رہی تھیں؟ اور اب یہ رونا کس بات پر شروع کر دیا؟ اریبہ کا رونا بدستور جاری تھا۔ میں تو سمجھا تھا بڑے رومانٹک موڈ میں مجھے منائیں گی، مگر آپ تو ہٹلر کی جانشین ہیں۔ معافی بھی مانگتی ہیں تو تلوار گردن پر رکھ کر۔ وہ مسلسل اسے چھیڑے جا رہا تھا اور وہ سو کیے جا رہی تھی۔ جب اس کا رونا حد سے گزر گیا تو سنگین خان بھی سنجیدہ ہو گیا۔ پلیز اریبہ چپ کرو یہ رونا دھونا، پہلے آپ وعدہ کریں کہ آپ کہیں نہیں جائیں گے۔ اس نے رونے کے دوران پوچھا تھا۔ سوری یار، جانا تو پڑے گا۔ سنگین خان کا لہجہ سنجیدہ تھا۔ اریبہ خان پہلے تو حیرت سے ان کو دیکھتی رہی اور پھر ایک دم اپنی جگہ سے اٹھی اور ان کے سینے پر مکوں کی بارش کر دی تھی۔ آپ جا کر تو دکھائیں، میں بھی دیکھتی ہوں آپ کیسے جاتے ہیں۔ کمال ہے، میں آپ کو منا رہی ہوں اور آپ ہیں کہ ماش کی دال کی طرح اکڑے جا رہے ہیں۔ سنگین خان پہلے تو اس دہشت گردی پر حیرت زدہ ہوئے اور پھر کہکا لگا کر اس کے دونوں ہاتھ تھام کر اسے خود سے قریب کر لیا۔ ارے بابا، میں تو مذاق کر رہا تھا۔ تم آج اتنی حسین لگ رہی تھی کہ آج تو تمہیں 7 خون بھی معاف تھے۔ اس کا لہجہ شوخ ہوتا گیا اور اب سٹ پٹانے کی باری اریبہ خان کی تھی۔ اپنی دیوانگی اور اپنی حالت پر ڈھیروں شرم آنے لگی تھی۔ سنگین خان اس کی حالت سے محفوظ ہو رہا تھا۔ اب تو آپ نہیں جائیں گے؟ اریبہ نے دھیرے سے پوچھا۔ جانا تو پھر بھی ہے۔ سنگین خان نے لب دبا کر سنجیدگی اختیار کی تھی۔ جی؟ اریبہ نے اپنی بڑی بڑی آنکھیں اٹھائیں اور سنگین خان نے بھی مزید تنگ کرنے کا ارادہ ترک کر دیا تھا۔ بھائی جانا تو ہے مگر اکیلے نہیں، تم بھی ساتھ جا رہی ہو۔ اگرچہ ہم لوگ بہت لیٹ ہو چکے ہیں، مگر اتنا بھی نہیں کہ اپنا ہنی مون بھی نہ منا سکیں۔ ابھی ہم 2 ہیں، 3 ہو گئے تو مشکل ہو جائے گی، اس لیے میں نے سوچا اپنا ہنی مون جلدی سے منا لیں۔ اریبہ ان کی آخری بات پر بلش کر گئی تھی۔ تم نے تو مار مار کر میرا بھرکس نکال دیا، ظالم لڑکی، اب عید کی مبارکباد بھی دے دو۔ اریبہ بری طرح شرمندہ ہوئی۔ عید مبارک؟ اس نے رخ موڑ کر کہا۔ کس کو عید کی مبارک دے رہی ہو؟ سنگین خان چڑ گیا تھا۔ آپ کو؟ وہ زیر لب مسکرائی تھی۔ مگر میں تو یہاں ہوں۔ سنگین خان نے اس کا رخ اپنی طرف موڑا۔ اریبہ نے سر جھکا کر دھیرے سے کہنا شروع کر دیا تھا۔ عید مبارک، خیر مبارک۔ سنگین خان نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا اور دونوں ہی دل کھول کر مسکرا دیے تھے۔